अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सकता है काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसे आसान कर दे। तो प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 40 डिग्रीज रहेगा और इसके साथ ही साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 28 डिग्रीज। एंड ऑफ कोर्स बारिश के चांसेस बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 10% हैं और हवा 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। बट आपको पता है कि गर्मियाँ ऑलमोस्ट एंड हो रही हैं लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, तो आपने कोशिश करना है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हो सके तो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कोई भी ठंडे पानी की बोतल ले लें जिसके अंदर आप कोई भी फ्रूट्स या वेजीज जो हैं अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं और ठंडे पानी के साथ थोड़ा सा फ्लेवर पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सनस्क्रीन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करते रहें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इसके साथ साथ साफ पानी का इस्तेमाल करें जनाब। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे पानी का इंतखाब करें जिसमें जर्म्स ना हो, तो कोशिश करें घर में बॉयल करें ताकि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकें। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आज क्योंकि ख़ास तौर पे 6 सितंबर है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत करें, बल्कि उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं। वीडियो बना के व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर सिंगिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर स्केचिंग के, होस्टिंग के, या कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी जस्ट वीडियो बनाएं, बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जनाब आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि अगर आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। हम वो वीडियो अपने मॉर्निंग शो सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने शो के अंदर दिखाएंगे और आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे और इसके साथ साथ आपके मुस्तकबिल के लिए दुआएं भी की जाएंगी। तो आज नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है 6 सितंबर है, आज ही का दिन वो दिन था जब पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को नाको चने चबवाए और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ शिकस्त दी उनको बताया कि ये उस कौम के सपूत हैं जो कि डरते नहीं इस चीज़ से कि उनकी जान भी चली जाए लेकिन वो अपने मुल्क के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। ये उस मुल्क के सपूत हैं जहाँ पे वो इस वतन की मट्टी को अपने लहू से सराब करते हैं। ये उस मुल्क के सपूत हैं जो मदीने की रियासत के तौर पे कायम की गई। ये उस मुल्क के सपूत हैं जिसके झंडे का मकसद ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो उन्होंने बताया 6 सितंबर को कि अगर कोई भी दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसको शिकस्त से हमकिनार होना पड़ेगा। तो आज इसी मौजू पे और इसके साथ साथ जो हमारी सियासी सूरत हाल है शहर फैसलाबाद की, उस पर और कुछ बिजनेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज हमने ख़ास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे हबीब गुज्जर साहब जो कि साबिक चेयरमैन हैं एप्टपमा के, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान मौजूद हैं, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले गुज्जर साहब की तरफ चलते हैं। गुज्जर साहब पॉलिटिशियन भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन बहुत अहम है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बेशक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वो दिन है जब पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ये पहली इंडिया के साथ 6 सितंबर को एक मुकम्मल जंग हुई जिसमें पाकिस्तान की आर्मी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि आज तक इंडिया को ये यकीन है कि हम पाकिस्तान से कभी भी लड़ के कोई मसला हल नहीं कर सकते। और अल्लाह की रहमत से ये दिन ऐसा है कि जिससे हमारा दफा इतना नाकाबिल तस्खीर हुआ कि हमें अपनी फ़ौज पे नाज हुआ और हमें पता चला कि हमारे सिस्टम सारे इतने अच्छे हैं कि हम कितना भी बड़ा इंडिया मुल्क है मगर आर्मी अल्लाह की रहमत से हमारी उनसे लड़ने के लिए बहुत अच्छी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये एबिलिटीज़ खुदादात सलाहियत होती है किसी भी मुल्क को जो दी जाती है अल्लाह की तरफ से, जो एक कह लेंगे गैबी मदद वो दी जाती है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना था कि 65 की जंग के अंदर यूं महसूस होता था जैसे कोई गैबी मदद मिल रही है। इतने कम फौजियों के बावजूद भी जिस तरह से इंडियन टैंक्स को उड़ाया गया और जितनी हिम्मत और जज्बे के साथ लड़ा गया, तो ये ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की कोई इनायत थी इस मुल्क के ऊपर। दुनिया में कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो ईमान के जज्बे से लड़ती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कोई भी जंग, कोई भी मसला है उसमें ईमान की ताकत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, जिसकी वजह से अल्लाह की मदद नुसरत भी हासिल होती है
اور کامیابی بھی ملتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عبد الرحمان گجر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گجر صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ بہت اہم دن ہے اور آج مختلف تقریبات کا بھی اہتمام پورے شہر کے اندر اس حوالے سے کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ران یہ دیکھیں تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی فورس اور ایک نسبتاً بہت چھوٹی فورس کی جانب تھی، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں جب حملہ کر دیا لاہور کے اوپر، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو لاہور جم خانہ کلب میں جا کے ناشتہ کریں گے، لیکن ان کی یہ خواہش کس طرح سے واپس کی، ڈیفینس کیا گیا بڑے شاندار طریقے سے. اور یہ صرف دیکھیں پاک آرمی، پاک ایئر فورس، یہ دونوں کی بے پناہ شجاعت تھی کہ دونوں نے جس طرح سے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو زیر کیا. دیکھیں 1947 میں جب یہاں پر کٹا پھٹا پاکستان ملا، لوٹی پھوٹی ایک آرمی فوج تھی، تمام ادارے تھے، دوسری جانب جتنی برٹش آرمی تھی وہ زیادہ انڈیا کے پاس تھی، جتنے زیادہ ادھر فیکٹریز تھی اسلحہ بنانے والی وہ انڈیا میں لگی ہوئی تھی. تو یہ ہمارے ادھر پاکستان میں جس کی بات کر رہا ہوں، تب تک 1947 سے پہلے یہاں پر کوئی بھی کمپلیکس نہیں تھا. یہ سارا کچھ بعد میں بڑے مختصر عرصے میں بنایا گیا. تو چند ہی سالوں بعد 65 میں جب انڈیا نے حملہ کیا تو تب تک انڈیا ایک بڑی بھرپور پاور بن چکا تھا، اور اس نے 1962 میں ایک چین کے ساتھ جنگ بھی بھگت چکی تھی. یعنی کہ اتنی وہ تجربہ کار آرمی ہو چکی تھی کہ وہ جنگ اس سے پہلے بھگت چکے تھے. چائنا نے انہیں شکست پاش دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو انہوں نے بڑا محفوظ، بڑا مضبوط بنایا ہوا تھا. امریکہ، رشیا سمیت دوسرے ممالک کی انہیں بھرپور لاجسٹک مدد حاصل تھی چین کے خلاف لڑنے کے لیے، کیونکہ چین کو وہ ہمیشہ سے اپنا خطرہ سمجھتے تھے. وہ تمام ہتھیار، وہ تمام اسلحہ، وہ تمام جہاز جو انہیں دیے گئے تھے چین کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ انہوں نے پاکستان کے خلاف استعمال کیے. لیکن یہ ہماری ایئر فورس، آرمی، پاک افواج کی بڑی جرت تھی، پبلک کی ان کے ساتھ اتنی حمایت تھی کہ ہم نے انہیں روکا، نہ صرف روکا بلکہ ان کے علاقے میں جا کر کئی جگہوں پہ قبضہ کیا، ان کے فوجیوں کو یرغمال بنایا. اور اس کے بعد جو UN کنونشن ہے اس کے تحت جب جنگ بندی ہوئی تو پھر ان کے فوجیوں کو واپس کیا. اور یہ بہرحال ایک بہت بڑی جو جنگ تھی کئی دن تک جاری رہی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کے کہنے پر ہی UNO کی جانب سے یہ جنگ بندی کی گئی. تو اس میں پاکستان بھرپور ایک علاقائی طاقت بن کر سامنے آیا. پاکستان نے ایک بہت اچھا ڈیفینس کیا، اور جیسا کہ چوری حبیب صاحب نے کہا اس کے بعد انڈیا کو ایک چیز کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اوپن وار جب بھی چھیڑیں گے تو اسی طرح سے انہیں منہ کی کھانا پڑے گی. اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ سے جو پراکسی وار ہے وہی چھیڑی ہے. یہ ابھی افغانستان میں جا کر کبھی جو راہ نے ساری حامد کرزئی یا اشرف غنی کے ساتھ مل کر پلان کی، یہاں پر دھماکے کیے دہشت گردوں کو ملا کر، تو یہ پراکسی وار ہی اس کے بعد انہوں نے چھیڑی ہے. چاہے وہ بلوچی علیحدگی پسندوں کی بات کر لیں یا جو پشتون آبادیوں میں دھماکے ہوئے ان تمام کی بات کر لیں، تو اس کے بعد اوپن وار چھیڑنے کی وہ بہرحال ہمت نہیں کر سکے. اتنا زیادہ اچھا دفاع ہم نے 1965 میں کیا. ایون اس کے بعد جب دھماکے کر لیے تو اس کے بعد جو ہمارا دفاع ہے وہ اب ناقابل تذکیر ہاتھوں میں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو حبیب گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بہت سارے کینڈیڈیٹ آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی میئر کے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون میں سیکنڈ کینڈیڈیٹ سنا ہے میئر کے حبیب گجر صاحب ہے. تو گجر صاحب کیا کہیں گے، کیا آگے پالیٹکس کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ٹکٹ کس کو دی جائے گی؟ میں نے اپنی مقامی لیڈرشپ اور جو ہماری قومی لیڈرشپ ہے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس الیکشن میں آپ کے لیے اس طرح موزوں ہوں کہ اگر کوئی بزنس کی بات ہوتی ہے تو جو ٹیکسٹائل ہب ہے فیصل آباد، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بزنس مین وہ ٹریڈ کرتا ہے، ویونگ کرتا ہے، اسپننگ کرتا ہے یا پروسیسنگ ہے، اس سے میرے ذاتی تعلقات نہ ہوں. اور یہ ایک سرے سے غلام آباد سے فیصل آباد شروع ہوتا ہے اور یہ خانو والا میں ختم ہوتا ہے، یہاں مثلا سمندری روڈ ادھر کوئی جگہ کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں ہمارے کوئی اپنے دوست احباب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ جو ڈائریکٹ الیکشن ہے نا، اس میں بے حد سوچ سمجھ کے ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوگا. مگر اگر میری پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا یا مجھے اہل سمجھا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو بہت اچھے رزلٹ دوں گا. اگر انہوں نے مجھ سے کسی اور کینڈیڈیٹ کو موضوع سمجھا تو میں ان کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس کا الیکشن لڑوں. تو اگر آپ کو یہ چانس ملتا ہے تو کیا تبدیلی دیکھنے کو ملے گی یا کیا پلانز ہیں آپ کے؟ میں نے آج تک جس بھی کسی شعبے میں کام کیا ہے، جیسے ایکٹر کو میں یہ عبد الرحمان بیٹھا ہے، اس سے پہلے میرے چیئرمین بننے سے میں 2 دفعہ وہاں کا چیئرمین رہا ہوں.
میرا خیال ہے شہر میں ہماری انڈسٹری کے علاوہ کسی کو اس کے نام کا پتہ نہیں تھا. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں، معمولی سی تعلیم رکھنے والا ہوں، مگر جو میرے ان 2 سالوں کے رزلٹ ہیں نا، وہ میری انڈسٹری آج تک مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میرا خیال ہے میرے ان 2 سالوں میں کسی بھی فیکٹری کو آر ٹی او کی طرف سے، واسا کی طرف سے یا اور محکمہ جات، ہمارے کوئی تقریباً 17 کے قریب محکمے ہیں جو پروسیسنگ انڈسٹریز کو اٹیچ ہیں. ایک بھی فیکٹری اونر کو کسی دفتر جانا نہیں پڑا، ہمارے اپٹما ہاؤس میں ہی فیصلے ہوئے ہیں. اور یہاں تک اس وقت کے آر ٹی او اور ہمارے چیف کمشنر تھے شاد محمد خان صاحب، انہوں نے اتنے اچھے رزلٹ دیکھتے ہوئے یہ کہا اپنے جتنے بھی کمشنر ہیں ریجنل کے کہ آپ اپٹما میں جائیں اور وہاں بیٹھ کے وہاں فیصلے کریں کہ جس فیکٹری کی طرف آپ کا کوئی شارٹ فال ہے وہاں فرینڈلی بیٹھ کے اس کو آپ بنائیں، اور تاکہ پیسے خزانے میں جمع ہوں کہ ادھر ادھر جانے میں کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اگر انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں اسپیشلی، تو کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو امپروو کی جا سکتی ہیں یا جہاں پہ آسانیاں جو ہیں پیدا کی جا سکتی ہیں؟ بہت مسائل ہیں. سب سے زیادہ جو انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، سوئی گیس کی کمی کی وجہ سے ہمیں کوئلہ چلانا پڑ رہا ہے، اس کے مسائل تو موجود ہیں. فیکٹریاں محلوں کے اندر لگی ہوئی ہیں، ہے تو یہ انڈسٹریل ایریے سارے، مگر بعد میں وہاں کالونیاں بن گئی. جیسے یہ ملت اسٹیٹ ایجنسی بہت انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، مگر اس کے پاس پاس بھی کالونیاں بننی شروع ہو گئی، وہ روکی نہیں جا سکتی. وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ پھر ہم کو اور آگے جانا پڑتا ہے. فیڈبیک کی صورت میں ہمیں گورنمنٹ اس وقت میاں شباشی صاحب کی تھی، ان کے ساتھ ہمارا مجھے سائن ہوا تھا کہ آپ 1000 ایکڑ یہاں لے لیں اور فیصل آباد کو انڈسٹری فری کریں. اب اس میں مسئلہ صرف یہی آ رہا ہے کہ لینڈ تو خرید لی ہے سب نے، پوزیشن بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں. شفٹنگ کے لیے کسی فیکٹری میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو اولڈ مشینری ہے وہاں سے اٹھا کے، جو کہ کچھ 3 دہائیوں سے لگی ہوئی ہے، 4 دہائیوں سے لگی ہوئی ہے، ادھر شفٹ کریں. اس کے لیے ایک لون کے بارے میں اسٹیٹ بینک سے بات چل رہی ہے، وہ ہم قریب ترین ہیں انشاءاللہ. وہ اگر لون منظور ہو جاتا ہے تو اگلے 5 سال میں آپ فیصل آباد کو انڈسٹری فری شہر سمجھیں گے، ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عبد الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبد الرحمان، کتنی وقت کی ضرورت ہے یہ کہ انڈسٹری زون کو شہر سے باہر شفٹ کیا جائے؟ فیڈمک بہت اچھا ادارہ ہے، وہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے، مطلب بہت سارے انڈسٹریز وہاں پہ شفٹ بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے پاور لوم انڈسٹری کی تو وہ ایک بڑا سیکٹر ہے، اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ شفٹ ہونے کو ایگری نہیں ہے. غلام محمد آباد کو دیکھا جائے، دیگر علاقوں کو دیکھا جائے، گھروں کے اندر بھی یہ پاور لومز لگی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جناب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے پہ ورلڈ بینک کا یا یورپی یونین کا پریشر آتا ہے تو ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے اقدامات کرنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے. اب فیڈمک بنا لی، جو نئی انڈسٹری لگے گی وہ تو فیڈمک میں لگے گی، یہ تو سمجھ آتی ہے بات. لیکن دیکھیں اب جو پرانی لگی ہوئی ہے، زمین میں بنیادیں اس کی وہ جب یہاں سے اٹھا کے ادھر جا کے لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. دیکھ لیں ایک گھر سے اگر فرنیچر اٹھا کے دوسرے گھر میں رکھتے ہیں تو اس کے انجر پنجر ہل جاتے ہیں، وہ چیزیں استعمال کے قابل نہیں رہتی. تو یہ تو مشینری ہے جو کئی دہائیوں سے لگی ہوئی ہے، یہاں تو چل رہی ہے لیکن وہ بیکار ہو جائے گی. جو ہی جہاں سے اٹھانی ہے تو وہ بالکل لوہا رہ جائے گا، وہ پھر ان کے کام کی نہیں رہ جائے گی. تو اس کے لیے یہ حکومت کی جانب سے ان کو لون کرنا یا نئی انڈسٹری کے لیے کس طرح سے انہیں اس کے اگینسٹ دینا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں 1000 اگر ورکر 500 کام کر رہا ہے، لیکن وہاں پر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ باہر سے درآمد شدہ نئی مشینری لگے، یہ ادھر جا کے نہیں لگ سکتی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت اہم ایشو ہے، لیکن اس کو بغیر پلاننگ کے حل نہیں کیا جا سکتا. بغیر پلاننگ کے حل کیا جائے گا تو انڈسٹریلسٹ جو پہلے سے ہی بڑا تنگ رہا ہے مختلف پالیسی سے، ٹیکسیشن سے، انرجی کرائسس کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ رہا ہے، تو وہ مزید تنگ ہوگا. اس کے لیے بہت بڑا ایک ریلیف پیکج دینا ضروری ہوگا کئی سو ارب کا، تاکہ دوبارہ سے ایک نئی انڈسٹری ادھر جا کے لگے نا. یہ انڈسٹری کا کیا کرنا ہے، یہ اب کوڑیوں کے بھاؤ تو نہیں بیچ سکتے نا، آخر اس کی بھی قیمت ہے. اس کے لیے طریقہ کار بنانا پڑتے ہیں کہ آپ 5 سال دے دیتے ہیں کسی کو، اس کی جتنے سال چل سکتی ہے تاکہ یہ بھی چلاتا رہے اور ادھر جا کے اپنا نیا سیٹ اپ ہے وہ بھی بنا لے.
کیونکہ تب تک یہ دونوں سیٹ اپ چلیں گے, ادھر جگہ مل جائے گی, نئی انڈسٹری بن بھی رہی ہے ادھر, کچھ ہی دنوں میں کچھ کارخانے جو ہے وہ چل پڑیں گے. یہ عاصم باجوہ صاحب کا پلان تھا کہ یہاں پر آ کے افتتاح کرنا, لیکن وہ چھوڑ گئے ہیں, نئے سی پیک کے چیئرمین آئے ہیں, تو شاید 1-2 مہینوں میں ادھر سے انڈسٹری چلنا بھی شروع ہو جائے. لیکن یہ بہرحال 5 سے 10 سال ذہن میں رکھیں, یہ کہیں نہیں گئی, یہ چند ماہ میں ہونے والا کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں اربوں روپیہ انوالو ہوتا ہے, لوگوں کی جابس انوالو ہوتی ہے. دوسرا آپ نے جو غلام محمد آباد کی بات کی, تو وہ تو بالکل ہی سمجھ لیں ایک انڈسٹریل ایریا بنا ہوا ہے, اس کو وہاں سے نکالنا اور خدمت میں لے کے جانا, یہ بہرحال بہت بڑا کام ہوگا. اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ چاہیے, اور اس کے لیے ایک مستحکم حکومت چاہیے جو اس چیز کو سمجھتی ہو. اتنی غیر سنجیدہ حکومت کہ جو اپنے 5-6 وزیر خزانہ چینج کر چکی ہو, 7واں FBR کا چیئرمین بدلا ہو انہوں نے 3 سالوں میں, ایسی غیر سنجیدہ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک مستحکم حکومت ہو جو انہیں لون کرے, اسٹیٹ بینک کو پابند کیا جائے کہ اس کے اگینسٹ جتنا انہیں لون چاہیے, جتنی مشینری چاہیے, اس پہ انہیں جو ڈیوٹی ہے وہ بالکل فری کی جائے. پھر جا کے یہ 5-10 سال کی گیم ہے, پھر جا کے یہ بہتری آ گئی, اور جو فیصل آباد ہے وہ انڈسٹری فری ہو سکتا ہے. عبدالرحمان, کیا یہ آپشن چھوٹے انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی پاسبل ہوگا؟ کیونکہ آف کورس جہاں پر بڑی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں ان کے لیے شاید چیزیں بہتر ہوں گی یا آسان ہوں گی, بٹ کیا ایک چھوٹا انڈسٹریلسٹ بھی یہ موو پاسبل ہوگی ان کے لیے؟ دیکھیے, چھوٹے کو نکالنے میں تو اتنا زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا نا, کہ اب جس کی چند ایک پاور لومز ہیں یا جس کی چھوٹا موٹا کارخانہ ہے, وہ تو اب شہر سے باہر نکالے گا تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کو اس کے ریلیٹڈ لیبر چاہیے. فیصل آباد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر جب 1947 میں پاکستان بنا تو صرف 1 مل تھی یہاں پہ. گورنمنٹ نے لون بھی کیا, گورنمنٹ نے جگہ بھی پرووائڈ کی تاکہ یہاں پر انڈسٹری بن سکے, اور یہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ اس کو مانچسٹر بھی کہا جاتا رہا ہے. اتنی زیادہ انڈسٹری تھی, اتنا زیادہ بوم آیا, پھر کرائسس آیا, پھر بوم آیا. تو اب دوبارہ سے اگر بہتری آ رہی ہے تو پھر اس کو یہ چیزیں یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہتری برقرار رہے. جو مستقل مزاجی ہوتی ہے نا, یہ دیکھیں بہت ضروری ہوتی ہے, کنسسٹنسی بہت ضروری. اگر یہاں پر کوئی بھی ایسا اقدام اچانک سے کر لیا جائے کہ جو ان کو نامنظور ہو. دیکھیں, جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں یہ انہوں نے کوئی باہر سے 1 ملازم رکھا ہوتا ہے, ساتھ میں خود کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ان کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے جو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بالکل بڑا چھوٹا سا سیٹ اپ ہوتا ہے. اگر ہم یہاں سے ان کو نکالیں گے تو ان کے لیے جگہ کہاں سے پرووائڈ ہوگی؟ ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوں گے ادھر جا کے جگہ بنائیں, پہلے بیچارے اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک بڑی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. پھر ان کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ بھی نہیں ہوتا کہ جس کی روح سے وہ بینکوں سے جا کے قرض لے سکیں, کیونکہ وہ کہیں پر رجسٹرڈ نہیں ہے. 2-4 میں یہ بالکل چھوٹے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو چند ایک ہیں, غلام محمد آباد میں اسپیشلی گھروں میں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک اسپیشل پیکج چاہیے ہوتا ہے, یا پھر ان کو دیکھ کے اگنور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان پر آپ اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ڈسکس کی جا سکتی ہیں اور مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. حبیب گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. گجر صاحب, گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی کہ غلام محمد آباد میں لگا ہوا لوم سیکٹر وہاں پہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہاں تو کسی ایک مالک کی لومز پاور لومز ہوں جو کہ 200-400 لوم ہیں, یہاں پہ 2-2 بھی لگی ہیں گھروں کے اندر, 10-10 بھی لگی ہیں, 5-5 بھی لگی ہیں. تو پلیس ڈویژن کی اگر بات کی جائے تو وہ بڑی مشکل ہو جائے گی وہاں پہ جا کے. اور جیسے کہ عبدالرحمان بھی بتا رہے تھے کہ شفٹ کرنا اب آسان نہیں ہے. اگر اب نہیں شفٹ ہو رہی تو اس کے لیے کیا حل, کیا پرپوز کیا جائے گا, کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جائے؟ کچھ کام اپنا رستہ خود بخود بناتے ہیں. یہ اسی طرح یہ جو پاور انڈسٹری ہے نا, یہ تو ممکن ہی نہیں کہیں شفٹ ہو جائے, کیونکہ یہ کہیں 10 محلے میں لگی ہوئی ہے, کہیں 6 محلے میں لگی ہوئی, کہیں 1 کنال میں لگی ہوئی ہے, اور ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہمارے کاروبار میں. یہ یہاں سے شروع ہوگی, غلام آباد, فیض آباد, ٹھیکری والا, چاٹ, 65, پھر جنگ تک یہ پاور لوم لگی ہوئی ہے, جو کہ کہیں بھی ایک جگہ مینج ہو ہی نہیں سکتی. لیبر کا مجاز ہر شہر, ہر علاقے کا مختلف ہے. جنگ کی لیبر کا مجاز ہو رہا ہے. یہ ٹھیکری والی دور ہے, ابھی کہیں اسٹریک چل رہی ہے, کہیں چل رہا ہے کام, یہ ایسے مکس اپ ہوا ہوا ہے. یہ تو جا نہیں سکتی, مگر چونکہ آہستہ آہستہ ان کی جگہ جو مینج انڈسٹری وہ لے رہی ہے. یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور یہ ایک اچھی بات نہیں بھی ہے, کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ایئر جیٹ لوم آ گئی ہے, شٹلس لوم,
ابھی سٹرس کا نام کم ہوتے جا رہا ہے, ایئر جیٹ کا اوپر آ رہا ہے نام, اس کا بنا ہوا کپڑا وہ زیادہ استعمال میں آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے. یہ جو پاور لوم ہے اس کا ڈے بائی ڈے کام کم ہو رہا ہے. اس لیے یہ تو خود بخود ہی ہونا ہے, یہ شفٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ کسی نے اوپر گھر بنایا ہوا ہے, نیچے جیسے عبد الرحمان نے بتایا کہ نیچے فیکٹری لگائی ہوئی ہے, کسی نے اس گلی میں اس کی فیکٹری ہے, اس گلی میں اس کا گھر. یہ تو ایسے ہے کہ اسی علاقے کے ورکر ہیں, مالکان میں سے 2 آپ کام کر رہے ہیں, 4 انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں. وہ سوشل سیکورٹی میں بھی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, اولڈ ایج میں بھی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, وہ بالکل ہی ان مینیج ہے, مگر کام ہو رہا ہے. لیبر انہوں نے روزگار دیا ہوا ہے, اس میں ملک کے کام میں ان کا بہت بڑا حصہ بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور یہ خود بخود ہی رستہ, جیسے ٹیکنالوجی جیسے جیسے چینج ہوتی ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے پروسیسنگ میں لوکل بنی ہوئی مشینری ہوتی تھی, پھر جرمن کی ٹیکنالوجی آ گئی, ابھی پرنٹنگ میں پہلے رول پرنٹ تھی, پھر روٹری آئی, ابھی ڈیجیٹل آ گئی ہے. اس طرح خود بخود وہ پرانے والا کام خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. نئے کام میں کچھ لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو اس میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. یہ تو ہر کسی کا اپنا ہی جو فنانس ہے اسی کے اندر رہ کر اس نے یہ کام کرنا ہے. کوئی فالو کر جاتے ہیں جو ترقی کر گئے, کوئی پیچھے رہ جاتے ہیں, ایسا چلتا رہتا ہے. یہ شفٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کریں, آئی تھنک وہ بھی اگر انڈسٹری سے ریلیٹڈ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, تو ٹیکسز میں کیا اپ ڈیٹ ہے اور انڈسٹریلسٹ کا کیا ری ایکشن ہے جو بھی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں؟ انڈسٹری میں ٹیکس لینا گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہے. جو انڈسٹری نان فیلر ہے, چھوٹی چھوٹی, ان کو بجلی کے بل کے اوپر کوئی ریلیف نہیں ہے. ان کو وہ جو 17% سیل ٹیکس لگتا ہے اس کا کوئی ریفنڈ نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ کو تو فائدہ ہے, ان کو رجسٹر کرنے میں فائدہ نہیں ہے, ان رجسٹرڈ ہے تو فائدہ ہے, اگر ہم سوچیں کہ پیسے کتنے زیادہ آ رہے ہیں. تو رہی دوسری بات, انڈسٹری ٹیکس دے رہی ہے. پاکستان میں واحد سیلری مین اور انڈسٹری ٹیکس دے رہی ہے. یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کی طرف 100% ہے تو وہ 80 میں کھیل رہے ہیں, 70 میں کھیل رہے ہیں, دے رہے ہیں. ٹیکس کا جو بالکل نظام زیرو ہے وہ ہماری ٹریڈ میں ہے. ٹریڈ میں ٹیکس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس میں مشرف سے لے کے آج تک کی تمام گورنمنٹ ان سے ٹیکس لینے میں ناکام رہی ہیں. کوئی بھی ایسا میکنزم بنا نہیں سکے جس سے وہ نیٹ میں خود بخود آ گئے. اور زیادہ بزنس فیصل آباد میں کیا پاکستان میں ٹریڈ میں ہے, ٹریڈ میں زیادہ پیسہ ہے, ٹریڈ میں زیادہ ترقی ہے, مگر اس کا ٹیکس مگر 0 کہہ لیں یا 1% کہہ لیں, 2% ہے. کہ کسی کی طرف کوئی 1 روپیہ بنتا ہے تو وہ 2 پیسے دے رہا ہے. وہ وکیل کی فیس زیادہ ہے, اس کا ٹیکس کم ہے. وہ اس کو کسی بھی کوئی, ہمیں تو انڈسٹری میں گیس کے کنیکشن ہے, بجلی کا کنیکشن ہے, لیبر اولڈ ایج سیکورٹی کی ایک پوری چین ہے, اس سے ہمارے بزنس کا والیوم, ہماری مشینری جو ہے اس کی لسٹ RTO کے پاس ہوتی ہے, اس کی پروڈکشن ہماری ان کے ساتھ منیمم میکسیمم طے ہے, ان کے ساتھ ہمارے ریٹس منیمم میکسیمم طے ہیں. اس کے قریب ترین ہم نے کھیلنا ہوتا ہے, ٹیکس دینا ہوتا ہے. مگر ٹریڈ میں بالکل ہمارے نہ آٹھوں بازاروں میں نہ ادھر ادھر شاپنگ جو سینٹر بنے ہوئے ہیں, جو بڑی دکانیں چھوٹی دکانیں ہیں, ان کا بالکل ٹیکس 0 کے قریب ہے. اس میں بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ ہمارے جو تھوک کپڑے کا کام ہے تقریباً 8 بازاروں میں ہی ہے, مگر ان میں 19 دکاندار ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. وہ اپنے گھر کا گزارہ بڑی مشکل چلاتے ہیں. مگر جو 20واں ہے نا اوسط, اس کا اتنا کام ہے, مگر وہ 19 جو ہے ان کا سہارا لیتے ہوئے وہ ٹیکس سے چھپا بیٹھا. عبدالرحمان اچھا آپ فاطمہ, کیا کہیں گے؟ اس کی مثال دیتا ہوں میں ذرا. یہ سمجھیں جیسے کہ کالونی بنتی ہے, اس میں اوپن فائل پہ ایک پلاٹ آتا ہے, وہ 10 ہاتھ میں بک جاتا ہے, ہر بندہ اس سے منافع لے رہا ہے, لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا. پوری کالونی بک جاتی ہے, اور جو ڈائریکٹ بیچ رہا ہوتا ہے نا مالک, جس کو چند پیسے ملے ہیں یا چند لاکھ ملے ہیں, وہ لوگوں کے نام کروا رہا ہے, اور جو مڈل مین اس میں سے مالک ڈیولپر یا انویسٹر کما کے چلا گیا, وہ 1 روپیہ ٹیکس دیے بغیر اپنی جو گاڑیاں وہ بھی چلا رہا ہے اور بڑا سا گھر بنا چکا ہے. موبائل دیکھ لیں, انڈسٹری سے نکلا ہے نا, وہ ٹیکس دیں گے سارا اس کے اوپر. وہ کتنے ہاتھ اب بکتا ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا کہ 10 موبائل بکے ہیں کچہری بازار میں, 50 بکے ہیں, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وہ سارا کا سارا ایسے ہی کما رہا ہے.
تو اس طرح سے جتنی یہاں پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری کوئی ٹیکس نہیں ہے. ایون جو یہاں پر یارن مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس پہ بڑے مسئلے ہیں, زبانی سودے ہو جاتے ہیں سارے, کیش فلو ہوتا ہے, وہ چیک کے ذریعے کاروبار نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں یہ جیسے ایکسپورٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہو تبھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے, اس کی مجبوری ہے. سیلریڈ پرسن کے لیے اس کی سیلری سے انہوں نے کاٹ لیا اور اس کے بعد وہ فائل جمع کروائی یا نہ کروائی, وہ فائلر کنسیڈر ہے, اس کا ٹیکس کٹ چکا ہے. لیکن اب یہاں پر باقی مسئلے جہاں پر کیش کا بہت زیادہ کاروبار ہے, تو اس کو جو انڈیا یا بنگلہ دیش نے اب کیا ہے, پلاسٹک منی کو فروغ دیا ہے. کم از کم 1% جو ہے وہ واپس ریٹرن کرتے ہیں جو کوئی آن لائن طریقے سے ٹرانزیکشن کرتا ہے. یہاں پر بڑے بڑے جو ریسٹورینٹس ہیں وہاں پر آپ کھانا کھائیں تو وہ کارڈ نہیں چلتا. یہاں پر جولر مارکیٹ پوری میں کارڈ نہیں چلتا. پورے 8 بازاروں میں کریڈٹ کارڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3% اس پہ اضافی لینا ہے تاکہ وہ ٹیکس دے سکیں اس کے اوپر نا. یہ بڑا مسئلہ ہے. بڑے بڑے جتنے اسٹورز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ جن کی روزانہ کی آمدن ہے, وہ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. PRA کے پاس ایسا کوئی بھی میکانزم نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے بٹھا سکیں, کوئی ایسا طریقہ ادھر انٹروڈیوس کروایا جائے کہ جس میں جو بل نکلتا ہے تو وہ بل جو ہے وہ PRA کے پاس بھی چلا جائے تاکہ ان کو سیلز ٹیکس لگایا جائے. اب پبلک سے آپ کہیں سے بھی کھانا کھا لیں, پبلک سے 17% لے لیا جاتا ہے لیکن وہ آگے جمع نہیں کروایا جاتا. گورنمنٹ آفر دیتی ہے کہ 5% ہوگا پلاسٹک منی پہ, لیکن وہ کہیں پہ انٹروڈیوس نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا میکانزم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں 3 اسٹار ہوٹلز ہیں, درمیانے سے جو ریسٹورینٹس ہیں, یا اسی طرح سے جو 8 بازار ہیں یا درمیانہ جو اسٹور ہے, تو ان کے لیے لازم ہو کہ وہ وہاں پر اپنی اسویپ مشین رکھے تاکہ کوئی اپنا کارڈ یوز کرے, اور اس کے بعد جو بل بنتا ہے وہ کچا بل نہ ہو, پکا بل ہو جس کا ریکارڈ موجود ہو کمپیوٹر سے, ان کے اوپر باقاعدہ نمبر لگا ہو کہ فلاں کسٹمر نمبر ہے, اور اس کے بعد جو اگلا کسٹمر آتا ہے اس پہ بھی نمبر لگنا چاہیے. وقتاً فوقتاً اس کا چیک ہونا چاہیے کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب کچھ شعبے جیسے ایکسپورٹرز ہیں, جیسے ملازم پیشہ لوگ ہیں, یہ بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. باقی تمام شعبے جتنے بھی ٹریڈنگ میں انوالو ہیں بالکل بھی ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس چوری کرتے ہیں. کوئی بھی جولر ٹیکس نہیں دے رہا. گولڈ کے بارے میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب جو انڈسٹری کا پیسہ ہے وہ جا رہا ہے گولڈ پہ جا رہا ہے. جو گولڈ کا اتنا ریٹ مہنگا ہوا ہے وہ کرنسی کی لین دین پہ جا رہا ہے. جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ پراپرٹی پہ جا رہا ہے. اسی وجہ سے جو پلاٹ ہے, دیکھیں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے لیکن پراپرٹی کا ریٹ نیچے نہیں آ رہا نا, اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے. کیونکہ یہ جتنے فارن ایمیٹنسز یہاں پر آئے ہیں, کوئی 28-29 ارب ڈالر کے قریب, یہ تو سارے کے سارے سمجھیں کہ پراپرٹی میں ہی لگے ہیں جو باہر سے لوگوں نے بیچے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا پیسہ آتا ہے, جو ان کے ریفنڈس آتے ہیں, تو وہ جو اپنی اضافی رقم ہے وہ ایک نئی انڈسٹری بنانے کی بجائے وہ پراپرٹی میں انویسٹ کر دیتے ہیں, وہ گولڈ میں انویسٹ کر دیتے ہیں, وہ ڈالر میں انویسٹ کر دیتے ہیں. اس طرح کے کاروبار جن میں انہیں ٹیکس نہ دینا پڑے لیکن جو ان کا منافع ہے وہ غیر معمولی حد تک چلا جاتا ہے. ان پر چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. FATF کی پابندیاں جو ایکچولی لگی ہیں وہ انہی کی وجہ سے لگی ہیں کہ جو بینک مینیجرز کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سارا کاروبار چاہا ہوا ہے, اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. میں تھوڑا بھائی عبدالرحمان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ بہت ایشو ہے. پیسہ بزنس سے نکل کر سارا ریل اسٹیٹ میں پراپرٹی میں آ رہا ہے. پراپرٹی کا کام کون کر رہے ہیں؟ وہی جو کپڑے کا کرتے تھے. کالونی بنی ہے وہ 5 مربے کی ہے, 10 مربے کی ہے. گھر بھی 1-2 بنے ہیں مگر اس کا ریٹ 5 لاکھ سے شروع ہو کے 15 لاکھ تک چلا گیا ہے. یہ سارا وہ جو سرمایہ ہے نا, جس میں تحفظ کچھ موجودہ گورنمنٹ نے بھی زیادہ دے دیا ہے اس میں کام میں, تو سارا روپیہ نکل کے ابھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وابڈا ٹاؤن یا اس کے آس پاس یا اس کے آگے پیچھے کوئی آدمی گھر بنائے گا اور وہ فیصل آباد سے 8 بازاروں سے کام کر کے وہاں جائے گا. ابھی کوئی ایسی مثلا ایسی کالونی ہے جس میں 1 گھر بنا ہوا, 2 گھر بنا ہوا, مگر اس کا ریٹ جو ابتدائی نکلا تھا وہ 5 لاکھ روپے مرلہ تھا, ابھی 15 لاکھ روپے مرلہ ہے. وہ یہ کسی نے, اس نے جی 400 مرلہ لے لیا, اس نے 800 مرلہ لے لیا, اس نے 1200 مرلہ لیا, وہ اسی چکروں میں ہے. میں نے آپ نے مجھے عبدالرحمان کو بیچ دیا. وہ اس میں لیبر کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, اس میں روزگار کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں یہ تو ہے نا بزنس چلے, کوئی چھوٹی فیکٹری لگے, کوئی 50 آدمی ادھر کام کریں, کوئی اس کی ٹرانسپورٹیشن ہو, اس کا کام مال آ رہا ہے, تیار جا رہا ہے, لوگوں کو بزنس ملے. اس میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یا تو اس میں نا اس کا 4 سال کے اندر آپ نے پوری کالونی کو ڈیولپ کرنا ہے. ہر نے جس نے پلاٹ لیا ہے
اس نے اتنی دیر میں گھر بنانا ہے. ایسی بات ہو تو چلو اس انڈسٹری میں بھی کوئی اضافہ ہو, مگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسی ایسی کالونیاں جو 20-25 سال پہلے کی بنی ہوئی ہیں ابھی بھی 50%, 60% وہ خالی پڑی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کا اب حل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ یہ ایف جو 27 ابھی قانون نافذ کیا ہے, جو ان کی آخری شرط تھی FATF کی, کہ آپ نے جو بروکر حضرات ہیں انہوں نے RTO میں رجسٹر ہونا, اور پراپرٹی کا لین دین ابھی DC ریٹ تقریباً جو وہاں ریٹ ہوتا ہے اس کے قریب قریب ہے. کہیں DC ریٹ زیادہ ہے, ریٹ کم ہے, کہیں کوئی ایسا علاقے ہوں گے یہاں DC ریٹ کم ہے اور ویسے ریٹ زیادہ ہے. اس کی جو انہوں نے ٹرانزیکشن کہہ رہے ہیں کہ تھرو چیک لینے والا دینے والے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا, اس سے بہت بہتری آئے گی, گورنمنٹ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, اور یہ کام جو ہے نا پھر جینون کے قریب جائے گا. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا, جو ابھی نیا ہی 2-4 دن پہلے یہ انہوں نے پاس کیا ہے. میرا خیال ابھی اس کی امپلیمنٹ ہونے ہی باقی ہے. یہ اگر ہو جائے تو پراپرٹی میں جینون کام رہ جائے گا, انجینوں کا. اور یہ جو ٹیکس نیٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ اس میں اصل تو ہمیں من حیث قوم ہی بہتر ہونا پڑے گا, یہ سب سے پہلی شرط ہے. اگر ایسا وہ ہونا ممکن نہیں کہ RTO کا BR کا ایک خوف بھی ہے اس کے نوٹسز کا, اس کے, کیونکہ ان میں بھی ایک کمی ہے کہ آپ ایک لیول پہ کام کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کا وہاں لیول رہے. آپ کم میں جا سکتے ہیں, ایک سال میں میرے کو پروفٹ آیا, اگلے سال میں کو کم آیا یا نہیں آیا, ایسا ہو سکتا ہے. میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو ہماری انڈسٹری میں تھے, آج انڈسٹری میں نہیں ہیں, گاٹے ڈال کے اپنی فیکٹریاں بند کر بیٹھے. میں چاہوں گی کہ ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کر سکیں, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا تو اس لیے بالکل چھوٹی سی بریک لیں گے اور یہیں سے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتہ ہے بریک میں جانے سے پہلے بزنس اور ٹیکسیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اینڈ آف کورس کچھ جو بزنسز ہیں یا کچھ جو انڈسٹریز ہیں اس میں ٹیکسیشن ابھی تک کامن نہیں ہوئی ہے, اور اس میں کچھ پالیسیز کا قصور ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ آف کورس بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے, میں چاہوں گی وہیں سے اس میں کنٹینیو سب سے اچھا حل ہے کہ منیسل قوم اگر ہم اس میں صحیح نہیں آ رہے تو ہمارے جو واوڈا کے میٹر لگے ہوئے ہیں نا وہ کمرشل ہے, کمرشل مین ٹریڈ, ان کو میٹر سے اٹھا کے رجسٹر کر دینا چاہیے جب بنانا, اور اتنا کم ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ کوئی اس نیٹ میں آنا شروع ہو. پھر گریجولی ایئر بائی ایئر اس کو اپنے معیار پہ لے آنا چاہیے. ایسا ماحول فرینڈلی FBR کو دینا چاہیے کہ ان کی رجسٹریشن اس کے تھرو ہو جائے, واپڈا کے تھرو. کمرشل میٹر لگے ہوئے ہیں, کمرشل کا دوسرا مطلب بزنس ہے. اگر وہ پھر تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کمرشل میٹر دیں, میں نے بزنس کرنا ہے, تو اس کو پھر ادھر RTO میں بھی رجسٹر ہونا چاہیے, نہیں تو جبرن کر دینا چاہیے. اور معمولی سا ٹیکس ان سے لینا چاہیے, وہ اپنی شاپ پہ اس کا سرٹیفکیٹ لگا دے کہ میں نے اس سال کا ٹیکس بھر دیا. انسپیکٹر دیکھ کے چلا جائے, گریجولی اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے. اس سے مجھے امید ہے کہ کم از کم ہمارے ملک میں 50 لاکھ آدمی نیا رجسٹرڈ ہو جائے گا. 50 لاکھ, جیسے ابھی RTO نے 13 لاکھ کا نوٹس نکالا. اس کے بعد آٹو پہ جا تو رہے ہیں, یہ بینک اکاؤنٹ, ہماری سفری سہولیات, بجلی کا بل زیادہ ہونا, ان چیزوں کو اکٹھا کیا ہے انہوں نے, اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نان فائلر کے ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں. وہ پھر بھی ٹیکس دے کر بھی فائلر بننا نہیں چاہتے, ٹیکس زیادہ دے دیں. جیسے ہمیں ہی ہیں, ہم کسی کی اگر کنورجنگ کریں گے تو ہمارے لیے حکم ہے کہ آپ اگر 3% زیادہ دے دیں تو ہمیں وہ ان رجسٹرڈ کا کام آپ کر سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بار بار, بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے ہائی لیول پہ, کہ ہمیں آپ پابندی لگا دیں کہ ان رجسٹرڈ کا آپ نے کام ہی نہیں کرنا, تو ہم تھوک کا کپڑا کام کرنے والے رجسٹرڈ ہو جائیں گے. ایک آدھ مہینہ لگے گا, ہمیں پابندی لگا دیں. یہ چور رستہ جو ان رجسٹرڈ کا رکھا جاتا ہے اس میں پھر بڑی پرابلم آتی ہے. وہ 3% بھر کے نکل جاتا ہے مگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا. تو عبدالرحمان, پوائنٹ آف سیل ٹیکس جو ہے آف کورس چاہے وہ آرٹ بازار ہوں یا اوور آل بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, تو کیا اس کا امپیکٹ ہوگا اس پہ؟ کوئی بہتری آئے گی؟ اگر نہ بھی پتا ہو کہ کتنے پیسے ارن ہو رہے ہیں یا کتنے پیسوں کی ڈیلنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ کی دکان ہے وہاں پہ, اگر آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ایک سرٹن سائز کی آپ کی شاپ ہے, تو آپ کو ٹیکس پے کرنے کا کوئی امپروومنٹ ہوگی یا نہیں اس سے؟
فاطمہ دیکھیں یہ نئے ٹیکس پیئر جیسے یہاں پر چور صاحب نے بتایا کہ 50 لاکھ نئے بنانا یہ ہدف ہونا چاہیے حکومت کا نا. دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے نئے ٹیکس گزار پیدا کرنا، نہ کہ جو لوگ پہلے سے انہیں نچوڑنا. ابھی جو گزشتہ 2-3 دن میں خبریں چل رہی ہیں کہ محکمہ ایکسائز نے 60% تک پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ بڑھا تو جو لوگ پراپرٹی ٹیکس دے رہے تھے ان کا انہوں نے 60% اضافہ کر دیا. روٹین میں 10% اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. نئی پراپرٹی آئیڈینٹیفائی کرنی، سروے کرنا، یہ سارا کچھ وہ نہیں کرتے، جو دے رہا ہے اس کو نچوڑتے ہیں. یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بھی مسئلہ ہے. شبر زیدی نے جب یہاں پر چھوڑا تھا تو یہی کہا تھا کہ 5000 بندہ FBR میں کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. جو بندہ انہیں ریٹرن دیتا ہے اس کو دوبارہ نوٹس بھجوا دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہے. نیا بندہ یہاں پر لانا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، یا محنت نہیں کرتے یا کوشش نہیں کرتے. تو یہ دیکھیں اگر 8 بازاروں میں یا جہاں کہیں بھی ٹریڈرز رجسٹرڈ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم اتنا فکس ٹیکس دیں گے. بھائی آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ ٹریڈرز 50 لاکھ پورے پاکستان میں، ان کو فکس ٹیکس پہ رجسٹرڈ کر دیں. جتنا وہ دیتے ہیں ان سے 5 سال کے لیے پلان کر لیں، لیتے جائیں، ان کی تمام ریٹرنز بھی دیکھتے جائیں، ان کا جو کیش فلو ہوا دیکھتے جائیں، بینک اکاؤنٹس دیکھیں. 5 سال کے بعد ان کو ریئل میں لے آئیں، وہ بھی آ جائیں، ان کا ڈر خوب بھی ختم ہو جائے گا. انہیں پتہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ ٹرنز بھرنی ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپورٹ کرتا ہے ان کی مجبوری ہے، انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہائر کیے ہوتے ہیں یا وکیل ہائر کیے ہوتے ہیں. اب جو چھوٹا بندہ وہ ڈرتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں پیسے دے دوں گا FBR انسپیکٹر کو، میں کچھ بھی کر لوں گا، زیادہ ٹیکس بھر لوں گا نان فائلر کے طور پہ، لیکن میں رجسٹرڈ نہیں ہونا. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ اب میں مثال دیتا ہوں کہ میں کافی سالوں سے ریٹرن بھر رہا ہوں، تو مجھے بھی نوٹس آ جاتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن پہ نا، مطلب وہ یہ کہاں سے ہوئی ہے، یہ آپ نے پیسے کہاں سے، مطلب یہ عجیب. مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میرا ایک دوست ہے وہ کر کے دیتا ہے سارا، تو ہمیں باقاعدہ پورا ایک کام کرنا پڑتا ہے اس کو بتاتے ہوئے، بالکل چھوٹے چھوٹے کام. مطلب یہ دیکھ لیں تو جو بڑی جن کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ان کے لیے کتنے پرابلمز ہوں گے، اور وہ کتنے خوف زدہ ہوتے ہوں گے جب انہیں بار بار اس طرح سے نوٹس ڈیلیور ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جب آپ نوٹس ڈیلیور کرتے ہیں اس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا اس کا کوئی فائدہ ملے گا یا الٹا خوف و ہراس پیدا ہوگا. اب جتنے بھی لوگوں نے ریٹرنز جمع کروائی فیصل آباد میں، ان تمام لوگوں کو انہوں نے نوٹسز بھیجے، ان سے مختلف چیزیں منگوائیں، ان کا کام بڑھایا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو لوگ بیچتے ہیں، جو لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان پر ہی جب آپ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بیلٹنگ کے ذریعے نا چند لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا کہ ان کو آپ نوٹس کریں گے، ان کے دیکھیں گے. لیکن اب جتنے لوگ ریٹرنز بھر رہے ہیں وہ تمام کو نوٹسز بھجوائے جاتے ہیں، مزید ان سے اشیاء منگوائی جاتی ہیں. تو اس طرح سے مارکیٹ میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے. مارکیٹ میں جو نیا بندہ رجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. ایک تو فکس ٹیکس انہیں لگانا چاہیے جو مقامی ٹریڈرز ہے، پھر جو ان کی ریزرویشن ہے اس کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے. دیکھیں پالیسی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کا فائدہ ہو. یہاں پر پالیسی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ FBR کا فائدہ ہو یا جو ان کا عملہ ہے ان کا فائدہ ہو. یہ دو چیزیں ان میں ڈفرینس کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور یہ باہر سے آنے والا بندہ جو شبر زیدی تھا وہ کرنے میں ناکام رہا ہے. یہ 7واں FBR کا چیئرمین ہے. اگر ہم ایوریج نکالیں 3 سالوں میں تو ہر بندے کو 6 ماہ کام کرنے کا موقع ملا ہے. 6 ماہ میں سے 3 ماہ ان کو FBR چیئرمین کے طور پر کام سمجھنے میں لگ جاتی ہے، تو باقی وہ پالیسی کب بنائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیاست کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. انسائڈ سٹی اگر دیکھا جائے میئر کے کینڈیڈیٹس اب کافی حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بلدیات میں کافی لوگ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ دونوں؟ حنان دیکھیں چودھری حبیب گجر کی اگر میں بات کروں تو انڈسٹری میں یا ٹریڈنگ میں یا جو ان کی اسپیشلٹی ہے، یہ تو چلیں بزنس مین تو ہیں ہی، تاجر رہنما بھی ہیں، لیکن بہت بڑی بڑی پنچایتیں جب پولیس حل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، جوڈیشل حل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو وہ ان کے پاس آتی ہیں، تو یہ ان کو حل کر دیتے ہیں. جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریڈنگ پہ اگر دیکھیں آپ، شیخ برادری بڑی کامیاب برادری ہے، میاں برادری بڑی کامیاب برادری ہے، تو ان کی ساری پنچایتیں چودھری حبیب گجر دیکھتے ہیں، اپنی برادری کی تو ساتھ میں چلتی رہتی ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک ایسے شخص کا کردار جس پر تمام بزنس پارٹیز ایگریز ہوں پورے فیصل آباد میں، یہ 1-2 لوگ ہی ہوں گے جن پر سبھی کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہماری پنچایت اگر ان کے پاس چلی جاتی ہے تو ہمیں ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ منظور ہوگا. برسوں کے معاملات انہوں نے حل کیے، تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. پھر چودھری شفیق گجر دوسری دفعہ MP بنے ہیں، پہلے لوکل باڈیز میں بھی رہے ہیں، بڑا تجربہ ان کے مطلب سمجھ لیں کہ کئی دہائیوں سے یہ سیاست میں ان ہے، بیک گراؤنڈ میں سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک بڑے کمپیٹنٹ بندے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
ان کی پارٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے، پی ایم ایل این کا حصہ ہیں، ان کو جیسے بہتر لگے گا میئر کی سیٹ پر یا کوئی اور بڑا عہدہ دے کر، یا جس طرح سے بھی یہ سمجھ لیں فیصل آباد کا ایسٹس ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا، ان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ پارٹی کا اور شہر کا نقصان ہوگا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے پاکستان اور تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی، تو آنے والے الیکشنز میں کیا جھکاؤ نظر آتا ہے عوام کا؟ حنان، اگر تو ابھی الیکشن ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جو صورتحال بنی ہوئی ہے مہنگائی نہیں، یہ کی۔ بات تو غلط ہے، ٹکٹ لینے کو ابھی بھی بہت تیار ہیں، بہت سارے لوگ تیار ہیں۔ ابھی الیکشن اناؤنس نہیں نہ ہوئے، اس لیے لگ رہا ہے جو ہی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو جہانگیر ترین وغیرہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا، تو پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ یہ ہم نے اکثر سنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ٹکٹیں پھینک کے بھاگ گئے ہیں اور امیدوار ان کے پیچھے پیچھے ہیں کہ اپنے ٹکٹ لے جائیں، تو یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ یہ پنجاب ہے، یہاں پر جب تک آپ پاور میں ہوتے ہیں، دیکھیں گورنر یہاں پہ روز آ رہے ہیں، شہباز گل آ رہے ہیں، ان کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے، بندے 50 100 200 ان کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، طاقت کے ساتھ ہر بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب طاقت آپ کے پاس نہیں رہتی، الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، نگران حکومت بن جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ بندے کی پولیٹیکل پاور کیا ہے، سیاسی حیثیت کیا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2013 میں عمران خان عروج پہ تھا، بہت ساری سیٹیں لوز کر گیا، اس کے بعد الیکٹیبلز کو ملا کے 2018 میں جب وہ اپنی اس کا پاپولیرٹی کا گراف بالکل بلند تھا، تب جا کے بمشکل وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوا اور پنجاب میں دوسرے نمبر پہ آیا ہے۔ یہ تب کی بات کر رہا ہوں جب وہ اس کا گراف بالکل اوپر ہے، اور اب اس کا گراف بالکل نیچے جا چکا ہے، سوائے اس کی کور کانسٹیٹیونسی جو 2013 میں یا 2002 میں یا 2008 میں اس کے ساتھ تھی، وہی چند لوگ اس کے ساتھ بچیں گے۔ دیکھیں 2013 میں 70-75 لاکھ ووٹ لیا، 2018 میں وہ ووٹ 1.25 کروڑ تک چلا گیا، تو وہ ووٹ جو اضافی ہوا ہے الیکٹیبلز کے ساتھ آیا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ آیا ہے، یا جو نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے کنارہ کش ہو کے آیا، وہ اب ووٹ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر کتنے لوگ خوش ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ انڈسٹریلسٹ خوش ہیں، یہ تقریباً ایکسپورٹرز خوش ہیں، ایکسپورٹرز تقریباً 1-2% بنتے ہیں۔ اگر انڈسٹری کی بات کریں، پاور لومز کی بات کریں، یہ بن جاتے ہیں کوئی 10%۔ اگر ہم ٹریڈنگ کو انوالو کر لیں تو یہ 50% تک چلے جائیں گے۔ باقی جو اگر ہم بات کریں سرکاری جابز کی، سیمی گورنمنٹ جابز کی، یہ کوئی 10% کے قریب بنتی ہیں۔ 40-50% لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ جاب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اب جو جابین طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں مہنگائی 300 سے 400% تک بڑھی ہے، اور جو جابز بڑھی ہیں وہ 10 سے 20% تک بڑھی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہے جو تنخواہ دار ہے، چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ ہے، یہ نان گسٹڈ بندوں کی بات کر رہا ہوں جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اب مزے کی بات ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں۔ جو 1-2% ایکسپورٹرز ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالتا، بڑا انڈسٹریلسٹ ووٹ ڈالنے نہیں جاتا، ووٹ ڈالنے اس کی ساری کی ساری لیبر جاتی ہے جو کہ بدقسمتی سے تنخواہ دار ہے۔ اب انڈسٹریلسٹ کے چاہنے کے باوجود کہ عمران خان 10 سال رہے 20 سال رہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے وہ خلاف ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے۔ لوگوں کو، عام جنتا کو فارن پالیسی سے غرض نہیں ہوتی، عام جنتا کو اچھی تقریروں سے غرض نہیں ہوتی، ان کو کسی بھی چیز سے زیادہ مارکیٹ سے غرض ہوتی ہے۔ گھی کی قیمتیں دیکھ لیں، پیٹرولیم پروڈکٹس، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں دیکھ لیں، غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ آپ اگری کرتے ہیں اس سے، لیکن میں جاننا ضرور چاہتی تھی کہ اگر آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ آئی تھنک ہر کسی کا بڑا ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے نا۔ اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے شو میں تشریف لانے کے لیے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل اور ڈریسنگ زبردست ہونی چاہیے۔ میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا، جبکہ ڈریسنگ جو ہے وہ ڈن اسٹیون بھائی صاحب جی اس کی طرف سے کی گئی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں زبردستی فارمل سیمی فارمل ڈریسنگ کی پرچیزنگ کرنا، اس کے لیے آپ کو سائرہ مال فرسٹ فلور پہ جانا ہوگا، جہاں سے جا کے ڈن اسٹیون کی شاپ سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ تو کچن کے سیگمنٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور چلتے ہیں فاطمہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے۔ بالکل حنان، جلدی سے کچن کی طرف چلتے ہیں۔ اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچن میں
جتنی بھی ریسیپیز تیار کی جاتی ہیں وہ کوئک اینڈ ایزی ہوتی ہیں, جو کہ آپ گھر پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن آج کی ریسیپی جو ہے آف کورس بہت یمی ہے, لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ لگے کچھ لوگوں کو. تو آف کورس شیف کنزا یہ میرے سے بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے آج کی ریسیپی کیا ہے. السلام علیکم کنزا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. اللہ کا شکر, آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں؟ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں. اور حنان پھر یار مطلب مجھے سچ میں آج آپ کے کلر, شرٹ کا کلر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا, اور حنان بہت اچھا لگ رہا ہے ڈیفینیٹلی. اور آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں, نو ڈاؤٹ. Thank you so much. بڑا زبردست کلر چوز کیا, مسٹرڈ کلر پہنا ہے. اور مجھے اچھا لگتا ہے لگا. حنان اور میری کچھ اس طرح کی وائب ہوگی کہ ہم پتہ نہیں سملر کلرز کیوں پہن لیتے ہیں, مطلب یو نو سملر کلرز پہ ہماری جو ہے آ جاتی ہے کس طرح سے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ ہیپنس. تو خیر کنزا آج کیا بنائیں گے آپ؟ آج ہم لوگ ہماری ہوم بیکری جو ہمارا ڈیزرٹ سیکشن ہے اس کی بہت مزیدار ریسیپی بنائیں گے جو مامز جو ہیں بچوں کے لیے گھر پہ بنا سکتی ہیں. آج ہم لوگ چاکلیٹ ڈونٹس بنائیں گے ان کے لیے. فرائی میں بنائیں گے, بیک بھی ہوتا ہے لیکن میں آج فرائی میں بناؤں گی کیونکہ زیادہ تر فرائی ہی چلتے ہیں, اور ہماری ہوم بیکری ڈیزرٹ سیکشن میں جو ہے وہ زیادہ تر یہی سرو ہوتے ہیں اور زیادہ کھائے جاتے ہیں. اچھا مجھے بس جلدی سے اتنا بتا دیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں؟ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کا فرمنٹیشن پروسیس بھی ہے. اس کا پہلے ڈو بنانی ہے, پھر اس کو ویٹ کرنا ہے, پھر اس کے بالز بنا کے پھر اس کو ویٹ کروانا ہے. تو اس سے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ اس کا اینڈ ریزلٹس بہت مزے کے ہوتے ہیں. تو پروسیس کمپلیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انگریڈینٹ لازمی طور پر بتائیے. انگریڈینٹس میں وربلی ایکسپلین کروں گی کیونکہ میں نے تھوڑا ہوم ورک کیا ہے. تو جو میں نے ڈونٹس کی ڈو بنانی, میرے پاس 500 گرام میں نے پلین وائٹ فلاور لینا ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح چھان لینا ہے کیونکہ اندر ہمیں کوئی اس کی جو ہے پارٹیکلز نہیں چاہیے. 500 گرامس ہم نے اس میں فلاور لینا ہے. ایسٹ, اچھا میں گرامج کے حساب سے بتاؤں گی کیونکہ ہم لوگ گرامج میں یوز کرتے ہیں. ہوا تو کچھ میں ٹیبل اسپون میں بھی بتا دوں گی. ہم نے اس میں ایسٹ ڈالنی ہے 30 گرامس اباؤٹ 3 ٹیبل اسپون آپ اس میں ایسٹ ڈال دیں گے. آپ نے میدے میں ڈالنی ہے چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم نے ڈرائی میں ڈالنی ہے. فلاور ہو گیا, اس میں ایسٹ 3 ٹیبل اسپون ڈالنی ہے. شوگر میں ڈالوں گی اس میں 1.5 ٹیبل اسپون, 1 ٹی اسپون میں اس میں سالٹ ڈالوں گی. ساتھ یہ ہو گیا ہمارا ڈرائی انگریڈینٹ. جو ہم ویٹ پہ آئیں گے تو ہمیں چاہیے اس میں 2 ایگز ڈالوں گی میں. ساتھ میں اس میں بٹر ایڈ کر کے اس کو ہلکا سا, بٹر آپ نے میلٹڈ لینا ہے, سافٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں میلٹڈ لوں گی کیونکہ مجھے اس میں کرڈلز نہیں چاہیے. تو میں اس کو ساتھ ڈال کے ویٹ اور ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کروں گی اچھے سے. ڈو ہم نے اس کی بنا لینی, ہارڈ نہیں بنانی, سافٹ ڈو بنائیں گے ہم لوگ. ڈو بنا کے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے فار اباؤٹ 20 to 25 منٹس وارم پلیس پہ. اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے, وہ ہلکا سا فرمنٹیشن اس میں اسٹارٹ ہوگی تو ہم نے اس کو نکال کے اس کی گرامج کے حساب سے بالز بنانی ہے. اگر آپ کے پاس ویٹ مشین نہیں ہے تو آپ حساب سے, کیونکہ عورتیں وہ پیڑا ٹائپ بناتی ہیں تو ان کو حساب ہوتا ہے, تو آپ اس حساب سے, میں نے 30 گرامس ایچ بال لیا ہے. آپ بالز بنا کے آپ نے اس کو رکھ کے کور کر دینا ہے کلنگ فلم کر کے. اس رکھ کے جب آپ کو پتا چلے گا, یہ دیکھیں میں نے کیا ہوا ہے, یہ میں نے 30 گرامس کے بالز بنائے تھے تو یہ فرمنٹیشن اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے, تھوڑے پروفنگ بھی ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی. اب یہ فلفی سے ہوتے جائیں گے, اس میں جو ہے وہ ہلکا پن آتا جائے گا, ڈو ہلکی ہوتی جائے گی ہماری. تو سب سے اچھا جو ہمیں پتا چلتا ہے ڈونٹ کیسے اچھا ہوا ہے, اگر وہ بھاری ہے تو آپ کا ڈونٹ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ رائز نہیں ہوا, اور اگر وہ ہلکا ہے تو آپ کا بہت اچھا ڈونٹ بنے گا, اندر سے بھی سافٹ ہوگا اور باہر سے بھی اس کا ٹیکسچر بہت اچھا آئے گا, پھولا پھولا ہوگا, پھولا پھولا ہوگا. اب یہ میں نے اس کی بالز ایسے بنا کے رکھ دی ہیں. اب کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس ایسے ہی, میرے پاس یہ نوزل ہے, جو لوگ بیکنگ کرتے ہیں گھر میں ان کے پاس ہوگا یہ. تو ہم نے اس کو پہلے فنگر سے میں نے اس کو اندر سے پنچ کروں گی, دین میں اس کو اس چیز سے کٹر سے کٹ کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دوں گی. اپنا آئل گرم کروں گی, اس کو آئل میں فرائی کروں گی اور اوپر سے اس کی چاکلیٹ کی ٹاپنگ کروں گی. میرے پاس وائٹ چاکلیٹ ہے اور ڈارک چاکلیٹ ہے, اور ہلکے سے اسپرنکلز ڈال کے میں اس کو گارنش کر کے سرو کروں گی. ٹھیک ہے, کس آئل میں اسے فرائی کیا جائے گا؟ اس کو میں گولڈن کوکنگ آئل میں فرائی کروں گی. جناب گولڈن کوکنگ آئل میں اسے فرائی کیا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے, جس میں وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بھی مثبت اثرات پڑے, تو بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کا انتخاب ہونا چاہیے گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن ویجیٹیبل گھی, جو کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو تو 4 چاند لگاتا ہے لیکن آپ کی صحت کا ضامن بھی رہتا ہے. تو فاطمہ, گھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آئل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی کھانے کی لذت کے لیے, کیا کہیں گے؟ بالکل حنان, اور آف کورس آج کل اسپیشلی امیونٹی اپنی اچھی رکھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کھانا بھی مزے کا کھائیں, اور اسپیشلی سویٹ ٹوتھ آئی تھنک سب کو ہوتا ہے, تو لیکن اپنی کیلوریز جو ہے وہ بھی کم رکھیں. تو آئی تھنک
गोल्डन कुकिंग ऑयल के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही है कि लो कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स आपको सारे मिल रहे हैं, क्योंकि इसका बर्निंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएंगे इसके अंदर, तो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली आपके खाने के अंदर स्टे करेंगे, जो कि बाद में आपके लिए जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड डेफिनेटली किंजा जब आप ट्राई करेंगी तो आई सपोज वो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है, स्पेशली जब आप डोनट्स बना रहे हो, यानी कि आप स्वीट बना रहे हो, उसके बाद लेयरिंग वगैरह की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और मैं चाहती हूँ कि किंजा जल्दी से प्रोसेस को शुरू कर दे। उतनी देर में हम छोटा सा हनान ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आज 6 सितंबर है, यौम दिफा मनाया जा रहा है। मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स का भी इनकाद किया जा रहा है। तो आज ख़ास तौर पे उस दिन को याद करने के लिए क्या क्या उस दिन हुआ, किस तरह से बहादुरी के किस्से जो हैं वो लिखे गए, और किस तरह से हमारी पाक फ़ौज की जानब से दफ़ा किया गया इस वतन का, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज ख़ास तौर पे हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ सिकंदर जुल्करनैन साहब मौजूद होंगे, जो कि माहिर तारीख दान हैं, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और इसके साथ साथ हमारे साथ योगी नईम भी मौजूद होंगे, क्योंकि आज नेशनल योगा फेडरेशन की जानिब से तकरीब का भी सुबह सुबह एहतमाम किया गया था, जिसके अंदर इनका भी लेक्चर था। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले सिकंदर जुल्करनैन साहब की तरफ चलते हैं। सर, उस दिन की याद को ज़रा ताज़ा कीजिएगा कि किस तरह के बहादुरी के किस्से हमारे फ़ौजियों की जानिब से जो हैं वो रकम किए गए, और क्या क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से भारतीय फ़ौज को जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी का नाच जो है वो नचाया गया, इस हवाले से बताइए। जी, बहुत शुक्रिया, और पूरी कौम को यौम दिफा मुबारक हो। हनान, इसमें कई एक बातें हैं जो हमें नाजरीन से शेयर करनी चाहिए, लेकिन हमारा टाइम का लिमिटेशन का इशू होता है। तो जंग सितंबर 1965 के अगर 2-3 मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊं तो वो ये हैं। असातिज़ा के लिए, तालिब इल्मों के लिए तो ये है कि हमारे जो आर्मी चीफ रह चुके हैं असलम बेग साहब, और इंडियन आर्मी नेवी चीफ, वो कहते हैं कि जंग का नतीजा क्या था ये जानना चाहते हैं लोग। तो ये दोनों एक लाइव शो में बैठे हुए थे। तो आर्मी चीफ, हमारे जो रिटायर्ड आर्मी चीफ, उन्होंने कहा जी जंग का नतीजा ये था कि हम कश्मीर हासिल नहीं कर सके। और इंडियन जो नेवी चीफ था उसने कहा, वो भी रिटायर्ड था, उसने कहा कि जंग का नतीजा ये था कि हम लाहौर जिमखाना में फतह का जश्न नहीं मना सके। तो ये है नतीजा। उसके बाद जो हमारे यहाँ कौम, कि हमारी कौम ने उस दिन और वो 17 रोज़ में क्या क्या किरदार अदा किया। और दूसरा, हमारे जो आर्मी के जवान हैं, मिलिट्री हम तीनों फोर्सेस को कहते हैं, नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, मिलिट्री हो, उनकी जो ज़ाती जुर्रत की दास्तानें हैं ना, वो तो आप बिलीव नहीं कर सकते। यानी आपने सुना है कि इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, आज भी किसी भी इंसान से आप पूछें कि आपके लिए सबसे बड़ा खौफ कौन सा है, तो वो मौत है। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई ऐसा लम्हा इंसान पे आ जाता है जब उसके लिए मौत बेमानी हो जाती है। और ये इंडियन लिख रहे हैं हमारे जवानों। और मैं समझता हूं कि हमने मेजर शफकत बलोच का नाम बहुत कम लिया है। आप इंडियन से पूछ लें, आप हमारी जो सिपाह सीनियर रैंक के लोग थे उनसे पूछ लें, उसे कहा गया था कि आप 2 घंटे इंडियन आर्मी के एडवांस को रोक लें तो आपका एहसान होगा पूरी कौम। और उसने 2 घंटे नहीं, 2 दिन रोक के रखा। और आदमी कितने थे उसके पास? 110 आदमी। और जो अब हैवी आर्टिलरी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वो प्लान करके आ रहे हैं लाहौर पे चढ़ाई करने का, जबकि ये डिक्लेयर्ड वार तो है नहीं थी, आपको पता ही है। हमारा तो अब ये सवाल रह गया कि जंग छिड़ी क्यों थी, शुरू क्यों हुई थी। तो वो मसला कश्मीर था। आज भी वो मसला कश्मीर पूरी दुनिया के सामने है, अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादों के ऊपर है। शुरू आगाज़ तो उसका हुआ था कि उस पर बज़ोर बाजू इंडिया ने कब्जा किया हुआ था। मेजर शफकत बलोच की ही अगर हम बात करते जाएं तो ये हमारा पूरा शो जो है ना, नहीं, मैं वो नुक्ता आपको समझाना चाहता हूं कि जब इंसान इतना जुर्रत में आगे चला जाता है कि मौत, गोली, टैंक, तोप उसके लिए बेमानी हो जाता है। और आपको पता है कि ये
بڑا امتحان ہوتا ہے انسانی تاریخ میں. ہمارے اسلام میں بھی وہ کچھ صحابہ تھے جو لوگوں کے آخری لمحات جب موت آ جاتی تھی تو وہ تاثرات نوٹ کرتے تھے. میں ذرا موت کی شدت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو وہ تاثرات جو مرنے والا ہوتا تھا نا اس کے تاثرات نوٹ کرتے تھے, لوگوں سے پھر شیئر کرتے تھے. اچھی چیز ہے یہ کہ جب ان کی اپنی وہ وقت آیا نا تو پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ بتانے والی بات نہیں ہے, جو ہم پہ گزر رہی ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا. تو وہ موت ہے جس کو بے معنی کر دیا ہمارے جوانوں نے, اور وہ امیجن ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا خالی ہاتھ بھی بندہ 10-10 بندوں کو مار دیتا ہے. سامنے جدید اسلحہ ہے, اور دوسری جو بات ہے نا ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ جو اسلحے کا بلک ہے مقدار کا بہت زیادہ فرق ہے. مثلا 12 سپٹمبر چونڈا کے محاذ کی آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار 2 کے بعد ہم ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتے, یہ 12 سپٹمبر تھا. تو وہاں ان کے 600 ٹینک تھے اور ہمارے تھے 150 ٹینک. یہ ٹوٹل مقابلہ ہو رہا ہے اور شکست ذلت میں شکست کسے ہو رہی ہے 600 ٹینکوں کو. اب آپ یہ کیلکولیٹ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. وہ جو جرت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی اپنا فرض نبھانا ہے, ہم نے ملک و قوم کی اس مادر وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا ہے. ابھی آپ ضرورت تو اچھا انڈیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ گورکھا ریجمنٹ ہے بڑی مشہور و معروف, یہ نیپال والے وہ جو لڑاکے ہیں جن کا کہتے ہیں کہ پیچھے یہ آریا سے ملتا ہے اور بہادری کے لیے. اچھا دوسری ہے جاٹ ریجمنٹ, یہ جو جٹ ہیں پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں. تو ان کو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے خوشامد کر کے گورکھا کو اور جاٹوں کو کہ تم بڑے بہادر ہو, دونوں ریجمنٹ لے آیا واگا بارڈر, اور پوری وہ مسلح ہے جاٹ ریجمنٹ کا سوری جو ایک اپنا ٹریڈیشنل بہادری والا وہ فخر ہے غرور ہے اور توپ و تفنگ ساتھ ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ لاہور کہاں کتنا 14 میل ہے یہاں سے. تو ہمارے ایک سپاہی نے اپنے خون سے وہ جہاں مائل سٹون ہوتا ہے نا اس کو اکھاڑ کے تو آگے انڈیا کی طرف لے گیا, اور جتنا وہ حالات ایسے تھے وہ تقریباً لے گیا 4.2 آگے. تو اکھاڑ کے مائل سٹون کو وہاں لے گیا اور وہاں لکھ دیا 4.2 اپنے خون سے کہ تم 14 میل کہہ رہے ہو, میں اس کو آگے لے گیا ہوں, اب یہ 0.2 جو میں آگے لے کے تم آگے آ کے دکھاؤ گے. ایک بندہ اور پورا ہمیں چونکہ یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ فل فلیج وار انڈیا کرے گا. ہمارے سیاستدانوں کی دوسروں کی میں بات نہیں کرنا چاہتا, کچھ مرحوم ہو چکے ہیں جو ہماری جو ہائی قیادت ہے نا اعلیٰ قیادت, ان کو یہ بتا رہے تھے باور کروا رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری پار نہیں کرے گا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی بطور تاریخ کے طالب علم کے کہ وار میں تو آل از فیئر ان وار اینڈ ڈیش ڈیش ہوتا ہے, تو آپ کیوں تسلیاں دے رہے ہیں کہ وہ پار نہیں کرے گا. لہذا ان کی تسلیوں پہ ہمارا واگا بارڈر سے گنڈا سنگھ بارڈر جو ہے تقریباً 40 کلومیٹر آپ فاصلہ کہہ لیں, ہمارا کوئی ڈیفنس ہی نہیں ہے وہاں. اور جو ہمارا بیچارہ سپاہی اپنی انڈیویجول روٹین میں کھڑا ہے اس پہ اٹیک کا پورا بوجھ ہے. اب آپ بتائیں وہ کیا کرے. وہاں موت تو بڑی آسان تھی کہ وہ گولی کھاتے, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں فوری شہادت دینی, انہوں نے کہا میں نے لاہور بچانا ہے. اور آپ کوئی یہ جتنی کیلکولیشن ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ساری باتیں سامنے تھی. میرا بالکل بھرپور یقین ہے کہ ہمارے اولیاء ہماری ماؤں کی ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بم گرتا تھا تو وہ ہرے چوگے والا اپنی جولی میں لے لیتا تھا. یہ بات بھی ظاہر ہے دعا کرنے سے اللہ پاک تقدیریں بدل دیتا ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن وہ جو عزم تھا نا کہ ایک سپاہی کھڑا ہے اور اس سے یہ بھی بے معنی ہے کہ وہاں سامنے سے لشکر کتنا آ رہا ہے, اس کے پاس ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ایڈوانس کر رہے تھے نا تو پیچھے سے اس نے کہا انڈین فوج کے کسی سپاہی نے یا آفیسر نے کہ میدان خالی ہے. وہ شاید اسے نظر نہیں آیا, یہ ایمبوش کیے ہوئے تھے, دھاک میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں جو یہ وہ جذبہ ہے, دھاک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن
اس نے یہ بات سننی گوارا نہیں کی کہ یہ انڈین کہہ رہا ہے کہ میدان خالی. وہ باہر جہاں اس نے اپنے آپ کو کیموفلاج کیا ہوا تھا, چھپا ہوا تھا, وہاں سے باہر نکل کے تو آگے اس سے پتہ نہیں وہ کیا کیا کہنا شروع ہو گیا. یعنی یہ دیکھیں کہ آپ کا جوش وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں آرمی میں, فوج میں, ہماری میں یہی ایک جذبہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں ہمت سے, حوصلے سے لڑی جاتی ہیں. یہ 27 دسمبر 79 میں رشیا جو صاحب کا USSR ہے نا, وہ افغانستان میں داخل ہوا تھا. بالکل. اور میں چاہتی ہوں کہ آف کورس کیونکہ اس حوالے سے اسپیشلی ڈیفنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان میں بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ ہوسٹ کیے جاتے ہیں, کیونکہ ہر پاکستانی اس جذبے کو, اس جوش کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے. تو یوگی نعیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج صبح ایک ایونٹ تھا جس میں آپ نے لیکچر دیا. میں چاہوں گی اس ایونٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں اور آف کورس ڈیفنس ڈے کے بھی حوالے سے. جی بہن, نیشنل یوگا فیڈریشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے 6 ستمبر کے حوالے سے نیشنل یوگا فیڈریشن نے ارینج کیا تھا. پورے پاکستان سے اس میں یوگی آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ایک ہم انڈیپینڈنس ڈے کو نہیں منا سکے تھے محرم کی وجہ سے. شہداء کربلا کی ہمیں جو ہے وہ زیادہ شدت تھی اس میں, غم میں, تو ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکے اس کو. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس کو یوم دفاع پہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے اکٹھا ملا کے اس کو. تو آج ہماری تقریب تھی صبح 6 بجے. اس میں جو ہے وہ ایڈوائزر ٹو CM ملک عمر فاروق صاحب بھی انوائٹڈ تھے, وہ بھی گیسٹ تھے, اور ساتھ سجاد حیدر چیمہ صاحب وہ ہمارے ایز اے گیسٹ آئے ہوئے تھے وہاں پہ. اور سب نے جوش و خروش سے اس کو منایا. لیکن ہم نے وہاں پہ ایک چیز کا جو اہتمام کیا جو ایک یونیک تھی, کہ ہم نے وہاں پہ ناچ گانا نہیں کیا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ناچ گانے کرنے کا دن نہیں ہے, یہ ان شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی. باجے بجا کر منانا اور ناچ گانے کر کے منانا, یا کسی بھی طرح آپ جو ہے وہ ہلا گلا کرتے ہیں, کسی بھی طرح کا آپ ان کا کہہ لیں کہ یاد کرنے میں آپ اگر ناچ گانے کو لے کے آتے ہیں, سیلیبریشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں آپ فل رنگینیاں کرتے ہیں, تو یہ توہین ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی, جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں. ہم اپنے مذہبی رسومات کو آزادی سے منا سکتے ہیں. آج ہم پاکستان میں آزاد ہیں. ہمارے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے کسی بھی مذہبی تہوار کو منانے کے لیے. ان سے پوچھیں جو لوگ انڈیا میں مسلمان ہیں, جو لوگ کشمیر میں مسلمان ہیں, جو اپنے مذہبی تہوار کو بھی منا نہیں سکتے. تو ہمیں جو ہے وہ ان شہداء کو ضرور یاد کرنا چاہیے. کم و بیش 6 لاکھ شہید ہوئے تھے جب یہ آپ کی پارٹیشن ہوئی, پاکستان جب معرض وجود میں آیا. تو یہ سب سے بڑی قربانی کا دن ہے. اس دن ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ سادگی کے ساتھ, ٹھیک ہے کیک کاٹیں, آپ کیک کاٹنا چاہیے, سالگرہ منانی چاہیے, لیکن ساتھ آپ ان کو احسال ثواب بھی کریں, ان کے لیے دعائیں بھی کریں جنہوں نے آج ہمیں یہ نعمت دی ہے. تو ہم نے وہاں پہ سارا فوکس اسی پہ رکھا کہ ہم جو ہے وہ ایک میسج دے سکیں کہ ہم نے یہاں پہ کوئی ہلا گلا نہیں کرنا, کسی قسم کا ہم نے کوئی وہ رنگین نہیں کرنا اس ماحول کو. ہم نے صرف اور صرف ان کی یاد تازہ کرنی ہے, ان کی یاد میں بیٹھ کے ہم نے ان کو یاد کرنا ہے کہ ان لوگوں کے احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم آزاد ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسکندر صاحب, میجر عزیز بھٹی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا ہمیں, کیونکہ نشان حیدر ان کی بہادری پہ ان کو دیا گیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک ہی نشان حیدر ہے 1965 کی جنگ میں, اور وہ میجر عزیز بھٹی کے حصے میں آیا. یہ آپ کو پتہ ہے پوری فیملی جو ہے یہ ہمارے جنگی ہیروز ہیں, اور سابقہ جو آرمی چیف تھے لیفٹیننٹ جنرل وہ رحیل شریف صاحب, وہ ان کے ماموں تھے. تو یہ پوری جو فیملی ہے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ینگ جنریشن ہے نا وہ بڑی واقف ہے کہ جب کرکٹ کا میچ بالکل وہ ہوتا ہے نا پیک پہ ہوتا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سٹیج پہ یہ جو بالر ہے, یہ جو بیٹسمین ہے, یہ اب پرفارم کرے. ایسے آتے ہیں نا, کراؤڈ پولر ہوگا, لمحے ایسے آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اسے پرفارم کرنا چاہیے. اب ہار جیت قریب ہوتی ہے تو کوئی جسٹ ایک بال کا معاملہ ہوتا ہے یا 2 رنز کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہی وہ معاملہ ہے میجر عزیز بھٹی کا. جیسے میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی ہے کہ ہم چونکہ تیاری میں نہیں تھے اس فل فلیج وار کے حوالے سے, اور لاہور کے اوپر انہوں نے 3 طرف سے حملہ کیا تھا. اور اگر ہماری آرمی بالکل تیار ہوتی تو پھر حالات تو بہت مختلف ہونے تھے.
لیکن ہماری آرمی اس حوالے سے تیار نہیں تھی. چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں اگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، جون میں 1965 میں، یہ سپٹمبر میں ہوا نا، جون میں رن آف کچھ، یہ جو صوبہ سندھ اور یہ گجرات کا جو متنازع علاقہ تھا رن آف کچھ، اس کا انگلینڈ کی میڈیشن سے فیصلہ ہوا تھا. اور اس میں پاکستان کا جو کلیم تھا جتنی زمین پہ، وہ پاکستان کو مل گیا تھا. پاکستان اب چاہتا تھا کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بھی حل ہو جائے. تو یہ کشمیر کے اندر جس طرح آج بھی انریسٹ ہے ویسے ہی انریسٹ چل رہا تھا، اور ہماری قیادت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کشمیر تک لمیٹڈ رہے گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ شاستری صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے سنا ہے کہ بیان دیا تھا، انہوں نے نوٹس کرنا چاہیے تھا کہ جب رن آف کچھ پہ میڈیشن ہو گئی، پاکستان کو جو فیورٹ کلیم تھا اس کا وہ بھی مل گیا، تو کہتے ہیں کہ اس نے، شاستری نے بیان دیا تھا کہ اب اگر کوئی ایسی مہم جوئی ہوئی تو پھر میں اپنی مرضی کا محاذ کھولوں گا. اب اس کا پتہ نہیں کیوں نوٹس نہیں لیا. ہمارے اس زمانے کے جو کرتا دھرتا تھے، میں نام نہیں لیتا لیکن یہ ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے جو شیڈی سائیڈ ہے، تو انہوں نے پتہ نہیں کیوں کشمیر میں مطلب گڑبڑ ہو رہی ہے اور یہ لاہور کے محاذ پہ بالکل تیار نہیں ہے. ان حالات میں میں کوئی 10 دفعہ اڈیارہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. وہ اسپیسیفک جو پوائنٹ ہے جہاں میجر عزیز بھٹی کی شہادت ہوئی ہے، BRB نہر تو آپ نے سنی ہوگی. اب ہمارا جو خیر سے DHA ہے وہ وہاں اس پوائنٹ کے ساتھ جا لگا ہے اڈیارہ جہاں عزیز بھٹی شہید ہوئے تھے. تو وہاں پرفارمنس اس دن مانگ رہی تھی کہ کوئی ایسا ثبوت ہو جو یہ جو ادھر سے اٹیک آ رہا ہے، جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، فتح شکست بھی ہوتی ہے جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، لیکن لاہور پہ نعوذ باللہ قبضہ ہونا آپ سوچ سکتے یا کوئی پاکستانی یہ تصور بھی کر سکتے؟ اب جس پوائنٹ پہ وہ BRB کے اوپر کھڑے ہیں عزیز بھٹی، یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں لاہور پہ قبضہ ہونا. اب جو آرمی چیف تھا JN چودھری انڈیا کا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ بس چند منٹ ہے، ہم نے لاہور جم خانے جانا ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، سادہ لفظوں میں فتح کا جشن منانا ہے، اور روکنے والا کون ہے؟ چند لوگ، جس میں میجر شفقت کا میں نے نام لیا ہے. میں نے میجر شفقت کو بہت قریب سے پڑھا ہے، میں حیران ہوں اس بندے کی جرت سے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا میجر شفقت بلوچ تھا. باہر یہ جو کہ سینئر تھے، ان پہ زیادہ ذمہ داری آ گئی تھی کہ کس طرح. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو کمانڈر ہوتے ہیں نا، وہ جنگ لڑاتا ہے، خود نہیں لڑتا. اب اگر خدا نخواستہ کمانڈر کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں، چونکہ کمانڈر کی اس لیے حفاظت کی جاتی ہے، کمانڈر اس لیے سیف جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے سارے بندوں کو مینج کرنا ہے، جنگ لڑ. اگر وہی مطلب ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے جیسے ماضی میں آپ پڑھتے رہے ہیں کہ ہاتھ میں علم ہوتا تھا، تو علم اگر خدا نخواستہ گر جاتا تھا تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ جنگ ہار گئے. اس لیے بالکل. اور کیونکہ آف کورس بہت سارے پہلو ہیں اس جنگ کے اور بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اسپیشلی جو آج کی جنریشن ہے. تو یوگی نعیم، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج کے نوجوان کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے یہ جو ہیروز ہیں ان کے جذبے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا، یہ ایمانی قوت ہے جو کہ آج مسلمان میں کم ہو رہی ہے. بدقسمتی سے ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہم ایمانی قوت کو کھوتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر سے ایمانی قوت کم ہوتی جا رہی ہے. ہم فیشن میں چلے گئے ہیں، ہم کمپٹیشن میں چلے گئے ہیں. ہم کہہ لیں کہ جس طرح ایک گلوبل ایک ٹریڈیشن کے طور پر ہر چیز ہوتی جا رہی ہے، وہ جو ایک ہمارے اندر ایمانی قوت ہے اس کے اندر جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے نوجوان کے اندر. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمیں جو ہے وہ لازمی طور پر اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ایک خطے کی جنگ نہیں ہے، ایک خطے کے لیے نہیں ہے، ایک ہماری اسلام کی جنگ ہے. مسلمان کی ایک دو قومی نظریہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا دو قومی نظریہ کہ یہ ایک الگ قوم ہے، ایک ہم الگ قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ کیونکہ ہندو ہیں. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں پہچان کر سکیں گے، جب تک ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، تو ہم اس چیز کے اوپر ہمارا جذبہ، ایمانی جذبہ نہیں بڑھ سکتا. ایمانی جذبہ تب ہی ہمارے اندر آئے گا جب ہم دو قومی نظریہ کو سمجھ جائیں گے. تو ہم کبھی بھی
مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم کی طرف بھی تو نہ آتے. ہم یہاں پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں. اس چیز کو ٹھیک ہے, عزت دینی چاہیے, احترام کرنا چاہیے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ایک قوم بھی ہونا چاہیے. ہم پاکستانی بھی ہیں, ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستانی بھی کہنا ہے اپنے آپ کو. ہم پاکستانی بھی ہیں. تو پاکستانی تب ہی بن سکیں گے جب ہم دو قومی نظریے کو سمجھ سکیں گے. تو جو ہمارے مسلمان بھائی کشمیر میں ہیں, ان کے لیے ہم یہ ساری جنگیں ہوتی ہیں نا, ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آزادی ہو. وہاں پہ ہمیں اسلام کے جو تہوار ہیں جو ہم منانے چاہتے ہیں, ہم اپنی رسومات کو پورا وہاں پہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے. ان کے اوپر پابندی ہے, وہ ذبح نہیں کر سکتے, گائیں ذبح نہیں کر سکتے. حالانکہ ہر آزادی تو یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کا جو ہے وہ کم از کم جو مذہبی تہوار ہے اس کو آپ سیلیبریٹ کر سکیں. آزادی یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں آزاد ہیں. یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے رسومات تو جو ہندوازم کی وہ منا لیتے ہیں, اور جو مسلمانوں کی رسومات ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارے جو ہے وہ گائے ماتا ہے ہماری. تو یہ چیزیں ساری ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر, ہماری نوجوان نسل کے اندر ملک میں یہ انڈیپینڈنس ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے, یہی ہمارے لوگوں کی, ہماری قوم کی خوبصورتی ہے. اور آف کورس جب برٹش سب کانٹیننٹ سے گئے تو آئی تھنک وہاں سے جب بارڈر ڈیوائڈ کیے گئے اور انڈیا اور پاکستان کو علیحدہ کیا گیا تو بہت سارے مسائل وہاں سے شروع ہوئے. وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ساری سچویشن کے اندر, اس جنگ کے اندر؟ اور میں چاہوں گی لازمی طور پہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ یہ مسائل شروع کہاں سے ہوئے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آج کا ہمارا موضوع جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم نوجوانوں کو جتنا میسج اور جتنی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا سکے اتنا بہتر ہوگا. سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک میں جانے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ آف کورس کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی طرف بھی ہم ضرور آئیں گے, لیکن کیونکہ آج کا دن صرف اور صرف ان جوانوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں قربان کی ہمارے ملک کے لیے. تو میں چاہوں گی کہ فیصل آباد کے بھی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کی, تو میں چاہوں گی اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بتائیں. جی میڈم, ہمارے فیصل آباد میں 7 سپٹمبر کو سب ہمارے ناظرین کو پتہ کہ ہمارا یوم فضائیہ ہے, پی ایف کی جو قربانیاں ہیں. تو فیصل آباد مادر وطن کے دفاع میں بھی پیش ہے. پچھلے دنوں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بڑے ادب نواز ہیں, شاعر ہیں اور ہسٹورین ہیں, اشرف اشری صاحب. وہ مجھے پتا تو تھا ان شہداء کے بارے میں, تو پچھلے دنوں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں جنازے کے لیے یہ غلام محمد آباد جو بڑا قبرستان ہے وہاں جنازے کے لیے گیا. تو مجھے آئیڈیا تھا کہ یہاں جنگ ستمبر 65 کے شہداء کی قبریں ہیں. تو پہلی دفعہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو غلام محمد آباد میں بڑا قبرستان سارے لوگوں کو پتہ ہے, تو وہاں بالکل باؤنڈری کے ساتھ ہی بڑا قبرستان ہے, اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے جو فلائٹ لیفٹیننٹ کلیم شہید جن کے نام کی کالونی بھی ہے, جن کے نام کی غلام آباد پارک بھی ہے, کلیم شہید جو پی ایف سے جن کا تعلق تھا, اور وہ ایم عالم کے ساتھی تھے, اور وہی جو سیبر طیارہ تھا جس نے کمال دکھایا تھا کہ 1 منٹ میں 5 طیارے, یہی وہ طیارہ جو تھا کلیم شہید فلائی کرتے تھے. یہ جو طیارے لگے ہوئے ہیں 3 فیصل آباد میں, یہ سیبر طیارے, یہ اوریجنل سیبر طیارے ہیں. اور انہی طیاروں میں سے کلیم شہید, کٹھی دونوں قبریں ہیں, ایک کلیم شہید کی ہے. اور کلیم شہید کا اس طرح سے بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی شہادت ہوئی تھی گرداسپور میں. ہمارا جو شکر گڑھ جدھر کرتارپور ہے نا, اس کے راوی پار کلانور ان کا قصبہ ہے گرداسپور کا, وہاں ان کی شہادت ہوئی تھی. اور کافی مہینوں بعد پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی تھی فیصل آباد میں. اور ان کے ساتھ ہی فلائٹ لیفٹیننٹ سیف اللہ لودھی ہیں. بالکل باؤنڈری سے آپ کہہ لیں کہ 50 فٹ اندر دونوں قبریں ہیں. تو آج ہماری گفتگو جو فیصل آباد والے سن رہے ہیں انہیں وہاں بھی جانا چاہیے. سیف اللہ لودھی وہ بھی 1965 پی ایف سے ان کی شہادت ہے, اور یہ کلیم شہید جو ہیں دونوں ساتھ ساتھ قبریں ہیں. جو مسجد ہے جہاں عام طور پہ جنازہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا آپ شمال کی طرف جائیں تو چھوٹا گیٹ ہے, وہ گیٹ کے سامنے دونوں ان کی قبریں ہیں شہداء کی ساتھ ساتھ. تو وہاں فاتح خانی جس طرح ہمارے یوگی صاحب کہہ رہے ہیں
تو وہاں سب شہریوں کو جانا چاہیے، فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اور اللہ کی ذات کے بعد ان شہداء کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس مادر وطن کے لیے اپنی جان دی. جو آپ میڈم بات کر رہی ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں، اصل جڑ کیا ہے کہ 10 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں 1947 سے پہلے کی میں بات کروں، اور ہندو جو ہیں وہ اس کو قوم نہیں مان رہے، وہ ہندوستان کا بٹوارا نہیں چاہ رہے. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نیشن ہوتی ہے نا، اس کی ڈیفینیشن آپ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں کر لیں، کوئی لے آئیں ڈکشنری، سنسکرت کی لے آئیں، ہندی کی لے آئیں، انگریزی کی لے آئیں، ہیبرو کی لے آئیں، ہندوستان کے مسلمان، یہ 47 سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، تو ہندوستان کے مسلمان اس ڈیفینیشن کے اوپر پورے اترتے. اگر ہندوستان کے مسلمان ایک قوم ہیں تو پھر انہیں ایک وطن بھی چاہیے. اور جس طرح یوگی صاحب نے فرمایا کہ آج بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ہندوستان میں، اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا، اور اس کا حل کیا تھا؟ علیحدگی. ہندو نے دل سے پاکستان کو نہیں مانا، ہندوستان کے بٹوارے کو نہیں مانا، حالانکہ ان کے فائدے میں بھی ہے. اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آئے روز ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں. اگر اللہ سب کو محفوظ رکھے 10 مسلمان مرتے ہیں تو 2 ہندو بھی تو مرتے ہیں نا. اس نے یہ نہیں سوچا. ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، انہوں نے یونیورسٹی آف ٹیکسس میں جب ان پہ سوال کیے نا کہ آپ نے ملک کے ٹکڑے کر دیے ہندوستان میں، یعنی پاکستان بنانا ان کے مطابق تھا کہ پاکستان آپ نے ہندوستان کے ٹکڑے کر دیے، یہ تو کوئی اچھا فیل نہیں. تو انہوں نے اسٹوڈنٹ کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو انریسٹ ہندوستان میں پاکستان کے نہ بننے سے تھا، اس کا اینڈ کیا ہونا تھا؟ آپ کو پتا آئے روز جانیں جاتی تھیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ مسلمان ہی جائیں، ہندوؤں کی بھی جاتی تھی، سکھوں کی بھی جاتی تھی. تو اس کا رزلٹ تو یہ تھا کہ یہ علیحدہ ہو جائے، لیکن انہوں نے آج تک نہیں مانا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تب سے مسائل ہیں. ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے انگریزوں نے کہ جب وہ جانے لگے تو تقسیم کے، اب آپ گھر چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے، گھر میں 2 بھائی علیحدہ ہوتے ہیں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں تقسیم کے. ایک بھائی کہتا ہے یہ چیز میں نے لینی. تو یہاں جب یہ پارٹیشن ہونے لگی تو ایک بڑا اچھا آسن قدم تھا کہ انہوں نے ایک پارٹیشن کونسل بنا دی، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے سینئر لوگ شامل تھے. آل انڈیا وہ جو پارٹی کونسل تھی، اس کا مطلب کیا تھا کہ جو متنازع امور ہیں نا، ان کا فیصلہ پارٹیشن کونسل کرے گا. جس طرح یہ گرداسپور ہوا، ہمارے بہت سارے علاقے ادھر چلے گئے، ہمارے سکھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لائل پور بھی ہمارا تھا. یہ ایسے کلیم تھے نا، نہروں کی، دریاؤں کا پانی، فلاں فلاں. تو یہ سارے جو کنٹروورشل ایشوز تھے اس نے کرنا تھا فیصلہ پارٹیشن کونسل نے. اب پارٹیشن کونسل نے بڑے اچھے فیصلے کیے. مثلا جو انڈین ریزرو بینک تھا اس کے پاس 4 ارب کے اثاثے تھے. تو پارٹیشن کونسل نے فیصلہ کیا کہ 1/4 جو کیش ہے وہ پاکستان کا ہوگا، اور 1/4 جو ڈیٹ ہے، جو قرضہ ری پے کرنا ہے، وہ پاکستان پے کرے گا. انہوں نے صرف 20 کروڑ دیا. یہ آپ مسائل کی بات کریں نا کہ مسائل کیوں تھے. اب دینا تو 1/4 چاہیے تھا، صرف 20 کروڑ دیا. اچھا، جو مہاجرین آ رہے ہیں، یوگی صاحب نے اشارہ کیا ہے، ان کو بلا وجہ قتل کر رہے ہیں. آپ اتنا بڑا سٹیپ ہے، سب سے بڑا جرم ہے نا شرک کے بعد کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرنا، ناحق مارنا. ناحق مارنا. اچھا، یہ کر کیوں رہے ہیں؟ ایک اس میں ہمارے طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے وہ کلو ہے کہ کر کیوں رہے ہیں. ان کی مرضی کے اگینسٹ پاکستان بن رہا تھا. اب وہ کہتے تھے کہ جتنا نقصان اس کو ہو سکے، ان کا ذہن یہ تھا کہ پاکستان ہمارے بغیر چل نہیں سکتا، تو ٹرنکیٹڈ پاکستان دینا چاہتے تھے. اتنا اس کو نقصان پہنچا دو. بلکہ ولبھ بھائی پٹیل نے تو کہا کہ یہ 6 مہینے کے بعد مسٹر جناح ہمارے گھٹنے پکڑے گا کہ ہمیں ساتھ میں لا لو. تو یہ جب بے دردی انہوں نے کیلسنس شو کی نا ہمارے ساتھ، کس لیے کہ پاکستان ٹوٹ جائے، اس کو نقصان ہو، وہ نفرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ آج بہت سارے دوستوں سے میری ملاقات ہوتی ہے جو 47 میں مہاجرین آئے ہیں یہاں پہ. اب وہ جو دردناک واقعات سناتے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ انہوں نے زندگی بعد میں زیرو سے کیسے سٹارٹ. کسی اچھا، ویسے یہ بھی ہے نا کہ جتنا کمزور کرنے کی کوشش کی اتنی زیادہ طاقتور بن کے ابھرے ہم. جی، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا.
وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کو جتنا مرضی جی۔ آپ گرم کر کے پگھلا لیں اسے کسی بھی سانچے میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی بلکہ نکھر کے ہی سامنے آتا ہے۔ تو ہمارا ملک بھی جتنی مرضی مشکلوں سے گزرا لیکن اچھے اور طاقتور انداز سے آگے جو ہے وہ بڑھ کے نکلا۔ یہ نا اس میں ایک پوائنٹ میں جلدی سے ایڈ کر دوں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں سری لنکن ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، یہ بات ان سے آپ شیئر کریں، آپ نیپال والوں سے کریں، بنگلہ دیش تو ہے ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو پاکستان بنا ہے نا ہمارے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے، جسے بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں نا، کہتے ہیں اگر پاکستان اس کو آنکھیں نہ دکھائے تو یہ ہمیں تو ہڑپ کر جائے ایک دن میں انڈیا۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ چھوٹا وجود ہے، تھوڑے وسائل ہیں، لیکن انڈیا سے ہم اس کی ٹرم میں بات کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا آپ جب سائز کے حساب سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ ہم اس کی جو وہ کہتا ہے ہم اس کے الٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے۔ وہ آواز اونچی کرتا ہے جی تو اس کی آواز کو نیچے کرنے نیچے کی کرتا ہے۔ ہمت یہ اللہ ہماری کا فوج میں پوری ہے۔ تو یہ یوگی رمضان نعیم کا بھی تحفہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب آج کیونکہ یوم دفاع ہے تو جسم کے دفاع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج؟ امیون سسٹم دیکھیں، دنیا میں جو ابھی تک لیٹسٹ ریسرچ ہے اس چیز پہ، انسانی جسم کی جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے وہ امیون سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فٹ رہیں، بیمار نہ ہوں، تو لازمی طور پر آپ کو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ اور امیون سسٹم کمزور کیوں ہوا؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے مینٹلی ڈپریس ہونے سے، پریشان ہونے سے، سوچیں بڑھ جانے سے، فائلیں کھل جانے سے۔ جتنا آپ مینٹلی بزی ہوں گے، جتنا آپ مینٹلی چیزوں میں کھو جائیں گے، اپنے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوں گے، آپ کا امیون سسٹم کام نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا تعلق خوشحالی کے ساتھ ہے۔ مینٹلی کتنے خوشحال ہیں آپ نے دیکھا کبھی اچانک خوشی ملتی تو انسان کی بیماریاں بول جاتی ہیں، ایک دم وہ تھوڑی دیر کے لیے بوسٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ خوشی بہت زیادہ ہو تو وہ 1-2 دن نکال جاتا ہے، 1-2 دن 3 دن اس کو بیماری فیل بھی نہیں ہوتی۔ تو امیون سسٹم اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ ذہنی طور پر خوشحال ہوں۔ اگر امیون سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو لوگوں کے دیے ہوئے غم بلا دیں، لوگوں کے دیے ہوئے دکھ بلا دیں۔ یہ مشکل ہے، کام آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو بدگمانیاں ہیں، بدگمانی گناہ کہا گیا، بہت بڑا گناہ ہے بدگمانی۔ انسان کو ہمیشہ بدگمانی نے مارا ہے۔ کیوں؟ یوگ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یوگ یہ کہتا ہے کہ جب آپ بدگمان ہوتے ہیں کسی کے لیے تو آپ کے دماغ میں نیگیٹو خیالات جو چلتے ہیں اس شخص کے لیے، وہ شخص آپ کے لیے ویسا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے برا کرنے میں آپ کے ساتھ، آپ کے دماغ کا عمل ہے آپ کے ساتھ برا کروانے میں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا رہیں تو اپنے دماغ کو کہیں کہ اچھا سوچے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ لوگوں کے لیے جیسا آپ سوچیں گے لوگ ویسا ہی ری ایکشن دیں گے آپ کے ساتھ، لوگ ویسے ہی پیش آئیں گے آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کی امیجنیشن ہی کسی کے لیے غلط ہے کہ وہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا، یہ دماغ کی طاقت ہے ساری، جو انسان سوچتا ہے کسی کے لیے وہ اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اڑ تو نہیں سکتا لیکن ہوا میں اڑا سکتا ہے۔ جہاز کس نے بنایا؟ دماغ نے۔ یہ انسانی دماغ کی پاور، دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہے ساری چیزیں انسان کے دماغ نے ہی ساری ڈسکور کی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جب تک آپ پریشانیوں سے دور رہتے ہیں آپ کا امیون سسٹم بہتر رہتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں تشریف لانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔